Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. आज मैं आप सबके लिए वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड नॉवल लाई हूँ जिसका नाम है यार दीवाने बाय ज़ीला ज़फ़र. सो लेट्स स्टार्ट इट्स फर्स्ट एपिसोड. यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, सौ बार शुक्रिया, सौ बार शुक्रिया. दुनिया में दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक खूनी और दूसरा कागज़ी. खूनी रिश्ते टूट नहीं सकते और कागज़ी रिश्ते टूट जाएं तो जुड़ नहीं सकते. लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी होता है जो ना तो खूनी होता है और ना ही कागज़ी. ये बेलौस रिश्ता कभी टूट भी जाए तो फिर जुड़ जाता है और वो होता है दोस्ती का रिश्ता. ये जो दोस्त होते हैं ना, इनसे कभी भी तारीफ़ या सताइशी जुमले की तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो दोस्त ही क्या जो तारीफ़ कर दे. लेकिन ये जानने के बावजूद कि दोस्तों ने सिवाय मजाक उड़ाने के कुछ नहीं करना, हम फिर भी उन्हीं के पास जाते हैं क्योंकि दिल उनके बगैर लगता ही नहीं. ये लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं और नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन ये रिश्ता ना कभी नहीं टूटता. दोस्ती चीज़ ही ऐसी है, जब साथ हों तो पता ही ना चले कि वक्त कैसे गुजरा, और जब दोस्तों से बिछड़ जाते हैं तो मालूम होता है कि दोस्त कितने अहम थे हमारे लिए. उनके साथ गुजारा एक एक लम्हा खूबसूरत याद बनकर जहन के पर्दे पर नक्श हो जाता है. ये दोस्ती चीज़ ही ऐसी है. ऐसे ही कुछ दोस्तों से मिलाने हम आपको ले जा रहे हैं. हादी टाउन, कराची. इंतहाई खूबसूरती से तामीर किए गए इस टाउन में दाखिल होने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने एक अलग ही दुनिया में कदम रख दिए हैं. अस्पताल से लेकर स्कूल, कॉलेज और पार्क से लेकर चिड़ियाघर और एम्यूज़मेंट पार्क, डांसिंग फाउंटेन से लेकर फार्म हाउस, गोल्फ क्लब, गर्ल्स, हर चीज़ यहाँ मौजूद है. अब ज़रा इस टाउन की स्ट्रीट नंबर 14 में कदम रखेंगे तो यहाँ आपको एक अलग ही माहौल नज़र आएगा. इस गली में कुल 20 घर मौजूद हैं और हर घर के अफराद यहाँ तकरीबन 50 साल से रिहाइश पजीर हैं. ये स्ट्रीट रात और शाम के वक्त खूब पुर रौनक होती है क्योंकि इस गली के लोग शाम और रात के वक्त एक साथ बैठकर खूब हल्ला गुल्ला करते हैं. ये गली काफ़ी कुशादा है. गली के ऐन वस्त में इंतहाई खूबसूरत फव्वारा लगा हुआ है जिसमें रात के वक्त कमकमी जगमगाती हैं. और ना सिर्फ ये, बल्कि हर फव्वारे से हर 2 गज के फासले पर दायरे की सूरत में क्यारी बनी हुई है जिसमें हर मौसम के फूल खिलते हैं. ये गली यहाँ के रहने वालों की मोहब्बत का मुँह बोलता सबूत है. ऐसी ही एक शाम हम आपको मिलाने ले चलेंगे यहाँ के रहने वालों से. शाम के इस खूबसूरत मौसम में जो इंसान आपको फव्वारे पर चढ़ा नाचता हुआ नज़र आ रहा है ना, नहीं, ये पागल नहीं है, बल्कि ये तो दूसरों को पागल बनाने दुनिया में आया है. इसका नाम है अली मुर्तज़ा. ये साहब हैं निराली इंसान. ये ख़ानदानी तौर पर खालिस कश्मीरी हैं. नीली आंखें जिनमें चमकती शैतानियत. इस निराली इंसान के काम भी निराली ही हैं. मसलन इंसानों को तंग करना और बस इंसानों को तंग करना. कद इसका है 6 फुट 1 इंच. कश्मीरी हुस्न तो उसमें कूट कूट कर भरा है, लेकिन उसका ये हुस्न उसकी शैतानियत के आगे मांद पड़ जाता है. क्या दोस्त क्या दुश्मन, कोई ऐसा नहीं जो उसकी शरारतों से बच पाया हो. अब ये जो 2 अफराद एक साथ बेंच पर बैठे किसी बहस में मशगूल नज़र आ रहे हैं, उनमें से एक है अरसलान बरोही. ये साहब हैं दिमाग से खाली इंसान. ये ख़ानदानी तौर पर बरोही हैं. कद पूरा 6 फुट. उनका पसंदीदा मशगला है मुहावरों की टांगें तोड़ना, अशार का सत्यानाश करना और ज़रबुल इम्साल का बेड़ा गर्क करना. और जो खासे लंबे चौड़े से दूसरे इंसान हैं ना, उनका नाम है हमज़ा इशफाक सिद्दीकी. ये साहब हैं जलाली इंसान. इनका ननियाल और ददयाल सब ही लाहौर में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन ये साहब पैदा कराची में हुए हैं. इनका कद अपने तमाम दोस्तों में सबसे ऊंचा है, 6 फुट और 4 इंच. उसके पूरे चेहरे पर सबसे खूबसूरत उसकी आंखें हैं. कांच सी नाजुक ब्राउन आंखें. देखने में ऐसा लगता है कि हल्का सा कंकर भी आंखों में लग गया तो चूर चूर हो जाएगी. लेकिन अपनी आंखों के बरअक्स इन साहब का मजाज बहुत ही जलाली है. 24 घंटे लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं.
اپنی چھوٹی اور اکلوتی بہن سے تو اس کی بالکل نہیں بنتی۔ جہاں کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہوئی وہیں ان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ اب یہ جو ڈیشنگ سا بندہ خوب تیار شیار ہوا بائک سے اپنے گھر کے سامنے اترتا نظر آ رہا ہے اور اترنے کے بعد کمپاؤنڈ میں بیٹھے اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہے، اس کا نام ہے حنان خان۔ یہ صاحب ہیں جمالی انسان۔ جمالی اس لیے کہ یہ فیشن کے دل دادا ہیں۔ نت نئے فیشن اور ایک سے ایک برانڈ کی چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ خاندانی طور پر یہ پشاور کے پکے پٹھان ہیں۔ گرے کلر کی خوبصورت آنکھیں اور 6 فٹ 1 انچ قد۔ یہ صاحب بہت ہی نرم دل رکھتے ہیں، ہر وقت اپنے دوستوں کی مدد کو تیار رہتے ہیں، محبت وحبت پر یقین نہیں رکھتے۔ اب حنان نے جس بندے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو اپنی جانب متوجہ کیا ہے، جو کافی دیر سے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھا تھا، اس کا نام ہے حیدر عوان۔ یہ صاحب ہیں خیالی انسان۔ قد ہے 6 فٹ اور عقل ہے تھوڑی کم۔ جتنا وقت یہ سوچنے میں لگاتے ہیں اتنے وقت میں انسان دنیا کی سیر کر کے واپس آ جائے اور پھر سے سیر کو چلا بھی جائے۔ اپنی انہی حرکتوں کے باعث بہت سے کاموں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے یہ بہت سوچتے ہیں۔ ان کے دوست احباب ان کی سوچنے کی عادت سے سخت نالاں رہتے ہیں۔ خاندانی اعتبار سے یہ صاحب گجراتیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ جو سنجیدہ اور پروقار چہرے کے ساتھ بلیک شرٹ اور بلیک جینز بریکٹ، جس کی جیبوں میں انہوں نے ہاتھ ڈال رکھے ہیں، پہنے آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کیے سامنے سے آتے دکھائی دے رہے ہیں، اور جسے وہاں موجود ہر لڑکی رک رک کر ضرور دیکھتی ہے، اس کا نام ہے عمر فاروقی، جاہ پناہ عالی انسان۔ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والے یہ صاحب واقعی کسی سلطنت کے شہزادے لگتے ہیں۔ ہنسنا ان کی شان کے خلاف ہے، لہٰذا صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور یہ مسکراہٹ بھی شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خاندانی اعتبار سے یہ راجپوت واقعی ہوئے ہیں۔ 6 فٹ 2 انچ قد اور گہری سیاہ آنکھیں اس کے حسن کو 4 چاند لگاتی ہیں۔ جب بھی کبھی یہ سائیڈ اسمائل دیتا ہے یا اپنی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کر رہا ہوتا ہے، آدھی لڑکیاں تو وہیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ اب یہ لڑکی جو اپنے گھر سے نکلتی ہوئی سیدھا فوارے پر چڑھے علی کے پاس پہنچ کر اسے منہ چڑھا کر واپس اندر بھاگ گئی ہے نا، اس کا نام ہے شفا شاہزل خان۔ اس کا خاندان خاصا لمبا چوڑا ہے۔ اپنے تایاؤں اور چچاؤں کی تعداد جب یہ گننے بیٹھتی ہے تو خود ہی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اماں اور ابا دونوں ہی ڈاکٹر ہیں، اور اس کے بڑے تایا شاہبیز، جسے لوگ اکثر اوقات اس کا باپ سمجھ بیٹھتے ہیں کیونکہ شفا ان سے کچھ زیادہ ہی اٹیچ ہے، وہ ایڈوکیٹ ہیں۔ زبان اس کی راکٹ کی رفتار سے چلتی ہے، اور جب چلتی ہے تو رکنا ہی بھول جاتی ہے۔ اب آپ کو بینچ پر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی ایک نازک سی لڑکی دکھائی دے گی، جس کی لمبی چٹیا بینچ سے نیچے لٹک رہی ہوگی۔ اس کا نام ہے روشنا مغل۔ مغل اس لیے کیونکہ شاید اس کے آباء و اجداد کا سلسلہ مغل خاندان سے جا ملتا ہو۔ بال تو کافی لمبے ہیں لیکن قد ان کا بہت ہی چھوٹا ہے، کل ملا کر 4 فٹ اور 11 انچ۔ غصہ ان کے مزاج کا اہم جز ہے، ہر وقت غصے میں ہائپر پائی جاتی ہیں۔ اب ذرا پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو 2 لڑکیاں آپ کو ایک ساتھ چہل قدمی کرتی ہوئی اور باتیں کرتی نظر آئیں گی۔ ایک لڑکی جس کا قد 5 فٹ 9 انچ ہے، اس کا نام ہے ثنا مہتاب۔ ناک میں چھوٹی سی نتھ پہنے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے، خاصی خوش مزاج لڑکی ہے یہ۔ ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، اسی لیے MBBS کر رہی ہے۔ اس کے برابر میں جو پیاری سی لڑکی ہے اس کا نام ہے حریم اشفاق صدیقی، حمزہ کی چھوٹی اور اکلوتی بہن۔ وہی کانچ سی نازک براؤن آنکھیں، ویسے ہی نقوش۔ کوئی انجان شخص بھی بتا سکتا ہے کہ یہ حمزہ کی ہی بہن ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ جینز پر شارٹ کرتی پہنے اور دوپٹے کی جگہ اسکارف کو گلے میں لپیٹے مالی سے جھگڑا کرتے اس لڑکی کا نام ہے سامیہ چودھری۔ اس کا پسندیدہ کام ہے بولنا، کھانا اور انسانوں کو تپانا۔ ہر وقت لڑکوں جیسے حلیے میں پھرتی رہتی ہیں، اپنے ابا کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ حنان کی 3 بہنیں ہیں، ایک اس سے بڑی، ایک اس سے چھوٹی اور ایک اس کی جڑواں۔ اس کے والدین ڈاکٹر ہیں، حمزہ کے والدین کالج میں پڑھاتے ہیں، علی کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتا ہے۔
حیدر کی امی نہیں ہیں، اسے اس کی بڑی بہن روما نے پالا ہے، جبکہ جس کی اب شادی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ حیدر کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، صفدر۔ ارسلان اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، اور رہا عمر تو اس کے ماں باپ، بہن بھائی، حتیٰ کہ خاندان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو اپنے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے بارے میں بس یہی معلوم ہے کہ آج سے 13 سال پہلے جب وہ 12 سال کا تھا، تب سامیہ کے والد اسے یہاں لے کر آئے تھے اور اسے ایک کمرہ اپنے گھر کے اوپر والے فلور پر دے دیا تھا۔ تب سے وہ یہی ہے۔ ثنا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ روشنا اپنی بیمار ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے والد ISI کے ایجنٹ تھے اور ایک مشن میں لاپتہ ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ روشنا کا بڑا بھائی رضا بھی آرمی میں ہی ہے۔ سامیہ کی والدہ کا اس کی پیدائش پر انتقال ہو گیا تھا۔ اسے اس کے بابا نے بہت پیار سے پالا ہے۔ اس کے گھر کے اوپر والے فلور پر ہی عمر فاروقی رہائش پذیر ہے۔ لڑکی، اب بتا بھی چکو کہ ہمیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ علی 15 منٹ میں کوئی 125ویں مرتبہ یہ سوال دہرا چکا تھا۔ کہا ہے نا میں نے، روشنا کو آ لینے دو پھر بتاؤں گی، شفا نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ وہ پتہ نہیں کب آئے گی، وقت کا تو احساس ہی نہیں ہے اسے۔ حمزہ بھی بیزار لگتا تھا۔ تم کم از کم یہ تو بتا دو کہ ہم سے کام کیا ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ لڑکو، آخر صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، شفا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس وقت علی کے گھر کے لاؤنج میں موجود تھے۔ جب انہیں کوئی اہم کام سر انجام دینا ہوتا تھا تو وہ لوگ یہیں جمع ہوتے تھے، اور یہ روایت شفا کی قائم کرتا تھی۔ اس وقت بھی اسی نے سب کو ایمرجنسی میں بلایا تھا، سوائے حنان اور عمر کے۔ حنان گھر پر نہیں تھا اور عمر ایسے کاموں سے دور رہتا تھا۔ فی الحال روشنا کا انتظار ہو رہا تھا۔ 5 منٹ بعد روشنا داخل ہوتی دکھائی دی۔ ارے روشن آرا، تم اتنی جلدی کیوں آ گئی؟ تھوڑا آرام سے آتی نا، رات کا کھانا وغیرہ کھا کر۔ علی نے دانت نکالتے ہوئے روشنا سے کہا۔ یہ طنز بالکل نہیں تھا، لیکن طنز جیسا ہی تھا۔ تم سے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے میرے اصلی نام سے بلایا کرو؟ روشنا نے بیٹھتے ہوئے اسے گھورا۔ اصلی نام سے ہی تو بلایا ہے، روشن آرا۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا؟ گائز، شفا نے تالی بجا کر سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ آج میں نے جس اہم کام کے لیے تم سب کو یہاں جمع کیا ہے وہ ہے… شفا رکی، سب منتظر نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ شاہ رخ چاچو کی شادی، شفا نے بوم پھوڑا۔ ایک لمحے کے لیے پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا اور اگلے ہی لمحے کہکہاؤں کا طوفان بلند ہوا تھا لاؤنج میں۔ علی، حیدر، حمزہ اور ارسلان ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ ثنا نے بھویں اچکا کے پوچھا۔ یار، اس عمر میں تمہارے چاچو کو کیا سوچی ہے شادی کرنے کی؟ جب عمر تھی تب تو کمارے ہی رہ گئے، اب بڑھاپے میں شادی کا خیال آ رہا ہے۔ علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، بڈھا گدھا لال لگام۔ ارسلان نے تائید کی تو سب کی ہنسی کو بریک لگی۔ اوئے، گدھا نہیں گھوڑا ہوتا ہے۔ حیدر نے اس کو گھورتے ہوئے تصحیح کی۔ ہو گیا تم لوگوں کا، ہنس لیا، دل بھر گیا؟ اب میری بات سنو، شفا نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، پہلے تم بتاؤ، اس بڑھاپے میں تمہارے چاچو کو لڑکی دے گا کون؟ علی نے پوچھا۔ ایکسکیوز می، یہ تم بار بار میرے چاچو کو بوڑھا مت کہو، ابھی عمر ہی کیا ہے ان کی؟ شفا تپ گئی۔ پورے 42 سال، اور اب تو انہیں کرکٹ سے ریٹائر ہوئے بھی 4 سال گزر گئے۔ قومی ٹیم کے کوچ بن چکے ہیں، اب بھی بوڑھا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ علی کے بجائے ارسلان نے پوچھا۔ تو کیا ہوا، 42 سال کے بھی ہیں تو لگتے تو نہیں ہیں نا، بلکہ تم سے بھی 4 سال چھوٹے ہی دکھتے ہیں۔ سامیہ نے مبالغہ آرائی کی انتہا کر دی۔ ٹھیک ہے، شاہ رخ اپنی فٹنس کی وجہ سے اپنی عمر سے 10 سال کم لگتا تھا، لیکن اب وہ اتنا بھی چھوٹا نہ تھا۔ تم لوگ بات کو اتنا طول کیوں دیتے ہو؟ شفا، تم بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ حریم نے ان لوگوں کو ڈانٹنے کے بعد شفا سے کہا۔ شاہ رخ چاچو نے آج تک شادی کیوں نہیں کی جانتے ہو؟ شفا نے پوچھا تو سب نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ وہ میری خالہ روشانے کو پسند کرتے ہیں۔ واٹ؟ تمہاری خالہ یعنی کہ شانزے آنٹی کی چھوٹی بہن؟ حریم نے شوق زدہ لہجے میں پوچھا۔ خالہ کا مطلب وہی ہوتا ہے۔ حمزہ نے اسے گھورا۔ تو پھر انہوں نے ان سے شادی کیوں نہیں کی؟ ارسلان نے پوچھا۔ کیونکہ اس کی خالہ طلاق یافتہ ہیں، روشنا نے جواب دیا۔ طلاق یافتہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، شفا نے کہا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے، تم ہی بتا دو۔ دیکھو، چاچو میری خالہ کو پسند کرتے تھے اور گھر میں کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ جب دادا ان کا رشتہ مانگنے گئے تو میرے نانا ابو نے معذرت کر لی، کیونکہ خالہ کی منگنی بچپن سے ہوئی بھی تھی۔ اس کے بعد شاہ رخ چاچو مایوس ہو کر آسٹریلیا چلے گئے۔
سب نے سمجھا کہ وقتی پسندیدگی ہے، چاچو سنبھل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شفا سانس لینے کو رکی۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ تمہاری خالہ کی تو ویسے بھی طلاق ہو چکی ہے، وہ تب بھی ان سے شادی کر سکتے تھے۔ علی سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہی بتا رہی ہوں۔ پھر خالہ جانی کا نکاح ہوا، لیکن افسوس ان کے سسرال والے بہت ہی کنزرویٹو تھے۔ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ خالہ کے لیے چاچو کا رشتہ آیا تھا تو انہوں نے رائی کا پہاڑ بنا دیا، اس پر سونے پہ سہاگا۔ خالہ چاچو کی کریزی فین بھی تھی اور انہوں نے اپنے کمرے میں ان کے پوسٹرز تک لگا رکھے تھے۔ بات بڑھتی گئی اور خالہ کی رخصتی سے پہلے ہی ان کی طلاق ہو گئی۔ تو تب شادی کر لیتے نا، کیا مصیبت آ گئی تھی تمہارے چاچو کو؟ علی نے کوفت سے اسے ٹوکا تو حیدر نے زوردار قسم کا تھپڑ اس کے سر پہ جڑ دیا۔ تو اسے بات مکمل کرنے دے گا تو بتائے گی نا۔ اس کے بعد دادا ابو پھر سے ان کا رشتہ لے کر گئے اور نانا کو کوئی اعتراض بھی نہ تھا، لیکن خالہ جانی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس طرح ان پر لگے الزاموں کی تصدیق ہو جائے گی اور لوگ ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے جو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی۔ اس دن کے بعد سے نانا ابو خالہ جانی کو سمجھا کے تھک گئے، لیکن انہوں نے نہ تو چاچو سے شادی کی اور نہ ہی کسی اور سے۔ دوسری طرف چاچو نے بھی ساری زندگی کمانے ہی رہنے کی قسم کھا لی ہے۔ اب نانا ابو کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے اور وہ خالہ کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ ویسے تم کتنا بولتی ہو نا؟ ساری باتوں کے جواب میں علی نے بس یہی کہا تو شفا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ ہمیں بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں؟ حمزہ نے پوچھا۔ تم لوگ کسی بھی طرح چاچو کو راضی کرو اور ہم خالہ کو مناتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے یہ شادی تو ہو کر ہی رہے گی۔ تم لوگ میرا ساتھ دے رہے ہو؟ بالکل، سب نے ہم آواز ہو کر کہا۔ اندھیری رات میں وہ سر جھکائے اپنے سامنے پڑی اس لاش کو دیکھ رہا تھا جس کے کفن دفن کے لیے پیسے بھی اس کے پاس نہ تھے۔ وہ رو رہا تھا۔ اسے کندھا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ یا اللہ، میری اس معصوم بہن سے کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جو اس کی لاش ایسے سڑک کنارے پڑی ہے اور اس کو کفن دینے تک کے پیسے نہیں میرے پاس۔ وہ روتے ہوئے خدا سے شکوہ کر بیٹھا۔ سنسان سڑک پر وہ اس لاش کے ساتھ بیٹھا تھا۔ خوف سے جسم کپکپا رہا تھا اور دکھ کی شدت سے اس کا دل پھٹنے کو تھا۔ لاش، خوف، دکھ، سب کچھ گڈ مڈ ہو رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اس کا ماتھا پسینے سے بھیگ چکا تھا اور جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ اس نے اطراف میں نظریں دوڑائیں تو یاد آیا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے اور راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے وہ سو گیا تھا۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور کمرے سے باہر آیا۔ لاؤنج کی گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوا اور فریج سے بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ پانی پی کر وہ واپس کمرے میں آیا اور بالکنی پر جا کر کھڑا ہوا۔ نیچے کمپاؤنڈ میں اسے وہ سب علی کے گھر سے نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ضرور کوئی نیا کارنامہ انجام دینا ہوگا، عمر نے دل ہی دل میں سوچا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر سامیہ پر پڑی تو اسے شدید غصہ آیا۔ وہ اپنے ازلی حلیے میں بغیر دوپٹے کے جینز اور شارٹ شرٹ پہنے علی سے لڑ رہی تھی۔ عمر کے چہرے پر ناپسندیدگی کے واضح اثار دیکھے جا سکتے تھے۔ اسے سامیہ کے علی سے بات کرنے پر اعتراض نہیں تھا، بلکہ اسے اس کے حلیے سے چڑ تھی۔ دوپٹہ اوڑھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ انکل نے لاڈ پیار دے کر بگاڑ دیا ہے اسے، عمر ناگواری سے کہتا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلو جاؤ، ایک کپ چائے بنا کے لاؤ۔ گھر آ کر حمزہ نے صوفے پر ڈھہتے ہوئے حریم پر حکم صادر کیا تھا۔ ایکسکیوز می، میں کیوں چائے بناؤں؟ حریم نے پوچھا۔ کیونکہ یہ تمہارا کام ہے، اس نے اطمینان سے کہا۔ میں نہیں بنا رہی، تم خود بنا لو، بلکہ میرے لیے بھی ایک کپ بنا دینا۔ حریم نے سکون سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں اور تمہارے لیے چائے بناؤں گا؟ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہو گئی؟ حمزہ نے اسی اطمینان سے کہا۔ کیونکہ اب سے پورے 2 ہفتے بعد میری شادی ہے مسٹر۔ بجائے اس کے کہ اپنی چند دن کی مہمان بہن کی خدمتیں کرو تم مجھے ہی آرڈر دے رہے ہو۔ تو شادی ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم ایک کپ چائے بھی نہیں بنا سکتی۔ چلو اٹھو اور میرے لیے چائے بنا کے لاؤ۔ حمزہ نے غصے سے کہا۔ کہا نا نہیں بنا رہی؟ وہ بھی آخر اسی کی بہن تھی۔ تم تو ہو ہی کام چور، پتہ نہیں سسرال جا کے کیا کرو گی۔ میں کام چور ہوں تو تم بھی سست اور کاہل ہو۔ حریم نے کھینچ کر اسے کشن مارا تھا۔ میں سست ہوں؟ ہاں، تم تو بدتمیز اور بے شرم ہو، جوتے کھاؤ گی اپنے سسرال سے، جوتے کھاؤ گی اپنی ساس سے۔ حمزہ نے وہی کشن اسے واپس مارا۔ تمہارے منہ میں خاک۔ حریم نے دوبارہ اسے وہی کشن مارا۔ اور چونکہ اب جنگ چھڑ چکی ہے تو آپ لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلتے بنے۔ صبح 6 بجے شاہ رخ گراؤنڈ کے ٹریک پر جاگنگ کر رہا تھا جب کسی نے اس کے پیچھے آ کر گلا کھنکھارا۔
وہ ٹھٹکا اور پھر رک کر اپنے پیچھے دیکھا تو وہاں علی کھڑا نظر آیا۔ اس کے پیچھے سے ارسلان اور حیدر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ کیسے ہو علی؟ شاہ رخ نے خوشگواری سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ علی نے بغیر لگی لپٹی کے پوچھ ڈالا تو حیدر اور ارسلان کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ شاہ رخ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور پھر ہنس پڑا۔ ضرور شفا نے تمہیں اس مشن پہ لگایا ہوگا، شاہ رخ نے ہنستے ہوئے پوچھا تو حیدر اور ارسلان کے منہ حیرت سے کھل پڑے۔ البتہ علی ویسے ہی اطمینان سے کھڑا تھا۔ تو اب آپ بتائیے کہ آپ شادی پر کیوں راضی نہیں ہیں اور آپ کو کس طرح راضی کیا جائے؟ علی نے پوچھا۔ شفا نے تمہیں سب بتا دیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی بالکل، سب کا سب۔ علی نے اس کی تائید کی۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں تو ہمیشہ سے ہی راضی ہوں، یہ بھی بتایا ہے وہ تو بس یہ چاہتی ہے کہ اب وہ دوبارہ سے اپنی خالہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گی اور ہم تب تک آپ کو راضی کر لیں، حیدر نے جواب دیا۔ اور شفا کو لگتا ہے کہ وہ اپنی خالہ کو منا لے گی؟ شاہ رخ نے پوچھا۔ ایسا کوئی کام نہیں ہے جو آپ کی بھتیجی نہ کر پائے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا تو حیرت کی زیادتی سے باقی دونوں کا منہ گنگ ہو گیا۔ یہ وہی علی تھا جس نے کبھی شفا کے منہ پر اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اسے کہو کہ اپنی خالہ کو راضی کرے، میں تو آج بھی اس سے شادی کرنے کو تیار ہوں، شاہ رخ نے کندھے اچکاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ لو، تو اس کا مطلب ہمارا کوئی کام ہی نہیں تھا، ہمارا مشن فیل ہو گیا؟ حیدر نے پوچھا۔ ہائے گئی بھینس گٹر میں، ارسلان نے حسب توقع محاورے کی ٹانگیں توڑی تھیں۔ گٹر میں نہیں، پانی میں۔ گٹر میں پانی بھی ہوتا ہے، علی نے کہا۔ چلو چل کر شفا کو بتاتے ہیں، علی نے کہہ کر قدم بڑھائے۔ خوبصورتی سے سجے لاؤنج کی دائیں طرف کی دیوار تصاویر سے بھری ہوئی تھی۔ رشنا قدم قدم چلتی اس دیوار کے پاس آ کھڑی ہوئی اور یک ٹک ان تصاویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تمام تصویریں اس کے بابا، اس کے شہید بھائی اون اور اس کے بڑے بھائی رضا کی تھیں۔ اسے یاد تھا جب وہ 9 سال کی تھی تب اس کے بابا لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان کی ایجنسی نے یہی کہا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ رضا، اون اور ماما نے شروع میں تسلیم نہیں کیا لیکن بعد میں ان کی موت کو قبول کر لیا۔ لیکن رشنا آج 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی دل میں یہ امید لیے بیٹھی تھی کہ شاید کسی دن اس کے بابا واپس آ جائیں گے۔ جس دن اس کے بابا لاپتہ ہوئے اس دن سے آج تک وہ ایک بار بھی نہیں روئی تھی، حتیٰ کہ اون کی شہادت پر بھی نہیں۔ رضا بھی اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے کئی مہینوں بعد شکل دکھاتا تھا اور کبھی کبھی تو سال بھی گزر جاتا تھا اور اس کی کوئی خبر نہیں آتی تھی۔ اون کی موت کے بعد اس کی ماما صدمے کے باعث بالکل خاموش ہو گئی تھی، ہر وقت خاموش رہتی تھی۔ وہ بالکل اکیلے ہو گئی تھی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی، وہ ہر حال میں خوش رہتی تھی۔ علی کمرے میں بیٹھا کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ اس وقت اسے علینا شدت سے یاد آ رہی تھی۔ علی کے باپ نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک اس کی ماں سے اور ایک اپنی کزن سے، لیکن ان کی دوسری شادی زیادہ عرصہ چل نہ سکی اور 10 سال بعد ہی ان کی طلاق ہو گئی۔ ان کی دوسری بیوی سے ان کی ایک بیٹی علینا تھی۔ جب وہ 9 سال کی تھی تو یہیں رہتی تھی لیکن طلاق کے بعد اس کی ماں اسے اپنے ساتھ کشمیر لے گئی اور 1 سال بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ سال علی کے لیے بہت ہی منحوس ثابت ہوا تھا۔ ایک تو اس کی بہن اس سے بچھڑ گئی تھی، اوپر سے اسی سال اس کی سوتیلی ماں کے انتقال کے 2 ماہ بعد اس کے والد بھی ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گئے۔ علی کی ماں بہت نیک خاتون تھی، انہوں نے علینا کو واپس گھر لانے کی کوشش کی لیکن اس کے ماموں نے اسے ان کے حوالے کرنے سے سختی سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب تک علی کی امی زندہ رہیں انہوں نے اپنی تمام کوششیں کر لیں اسے یہاں لانے کی، لیکن اس کے ماموں نے اسے آنے نہیں دیا۔ علی 2 مہینے میں 1 بار کشمیر کا چکر لگا آتا، اس طرح سال میں 6 بار اس کی علینا سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ علینا اپنے ماموں کے گھر میں خوش ہے، اس نے اسے کراچی لانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ علینا کے ماموں کے انتقال کے بعد علی نے پھر سے کوشش کی اسے یہاں لانے کی لیکن اس کی مامی نے انکار کر دیا اور علینا بھی ان کی ہر بات مانتی تھی، اسی لیے علی ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ کیا سوچ رہا ہے میرا بچہ؟ اسے کافی دیر سے خاموش دیکھ کر اس کی دادی نے دریافت کیا، کیونکہ ان کا پوتا خاموش بیٹھنے والوں میں سے تھا نہیں۔ وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتے ہوئے اس کے پاس آئیں۔ بس آپ کی پوتی کو یاد کر رہا تھا، علی نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ ویسے مجھے بھی بڑی یاد آ رہی ہے اس کی۔ دادی، یہ علینا کی مامی کب مریں گی؟ علی نے پوچھا۔ ہائے ہائے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھائی اب وہ مریں گی تبھی تو میں اپنی بہن کو یہاں لا سکوں گا نا۔ ایسے مت کہو، لاکھ اختلافات صحیح لیکن انہوں نے علینا کو بہت پیار سے رکھا ہے، اور تم بھی تو جب کشمیر جاتے ہو تمہاری کتنی آؤ بھگت کرتے ہیں۔ دادی نے اسے سمجھایا۔ ہاں لیکن جب تک وہ زندہ رہیں گی علینا کو یہاں آنے نہیں دیں گی نا۔ مرغے کی ایک ٹانگ
کی طرح اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ تم کبھی نہ سدھرنا۔ دادی اس کے سر پر ایک چپت لگاتی باہر چلی گئی۔ علی تھوڑی دیر لیٹا رہا، پھر اٹھ کر گھر سے باہر آ گیا۔ فوارے کے قریب اسے حنان نظر آیا، وہ اپنی گاڑی سے اتر رہا تھا۔ علی اس کے پاس گیا۔ خان صاحب کدھر غائب ہیں آج کل؟ علی نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ کسی کو اس کے اصلی نام سے نہیں پکارے گا۔ بس آفس میں کچھ زیادہ ہی کام ہے آج کل۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ حنان نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ ایسے ہی نظر نہیں آ رہا تھا تو آج کل اسی لیے؟ دیکھ علی، میرے پاس تیری طرح وراثت میں ملی میلیں تو چل نہیں رہی کہ جب دل چاہا منہ اٹھا کر چل دیے آفس اور جب دل چاہا چھٹی کر لی۔ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کام کرنا پڑتا ہے ہمیں۔ حنان نے اسے سمجھایا جسے کبھی سمجھنا نہیں تھا۔ صحیح کہا، بالکل، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آخر تم غریبوں کو پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری تو کرنی ہی پڑتی ہے، تیرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حنان نے تعصب سے سر ہلایا۔ خیر میں گھر جا رہا ہوں، کھانا کھا کے آتا ہوں، پھر بات ہوتی ہے۔ حنان کہہ کر اپنے گھر گیا تو علی نے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں، شاید نئے شکار کی تلاش میں۔ اسے ثنا ہاتھ میں پینٹنگ کے ڈھیروں سامان پکڑے نظر آئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس تک گیا۔ بالآخر اسے اس کا شکار مل ہی گیا تھا۔ ہیلو مس، کہاں جا رہی ہو؟ علی نے پوچھا۔ اوہ اچھا ہوا علی تم آ گئے، میں ابھی آرٹ کلاس لے کر آ رہی ہوں اور کچھ سامان وغیرہ خریدے ہیں، تم انہیں گھر پہنچانے میں میری مدد کر دو۔ ثنا نے منت امیز لہجے میں کہا۔ ہے کیوں؟ علی نے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو ثنا نے اسے گھورا۔ اب ہم آپ کو اس ہیں کیوں کی داستان مختصراً سناتے ہیں۔ قصہ یوں ہے کہ ایک بار ثنا کالج کے لیے گھر سے نکل رہی تھی کہ اچانک ہی ہڑتال کی کال ہو گئی۔ علی اور حمزہ وغیرہ وہیں کھڑے تھے۔ انہوں نے ثنا کو بتایا کہ کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسٹرائک کی کال دے دی گئی ہے۔ فوری طور پر ثنا کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور گھبراہٹ میں اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا، ہیں کیوں؟ اور اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ اتنی سیریس سچویشن میں بھی سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس دن سے آج تک کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت اور کسی بھی موقع پہ جب علی کا دل چاہتا وہ بالکل ویسے ہی ایکسپریشنز بنا کے دل پہ ہاتھ رکھ کر ثنا سے پوچھتا کہ ہیں کیوں؟ بدتمیزی نہیں کرو علی اور یہ سامان پکڑو۔ ثنا نے 2-3 شاپر اسے بھی پکڑائے جو اس نے شرافت سے پکڑ لیے اور انتہائی تمیز سے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ثنا کو حیرت تو ہوئی اس کی اتنی شرافت پر، لیکن اسے زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ ویسے مس، ہیں کیوں؟ تم ڈاکٹر تو بن ہی رہی ہو، پھر یہ پینٹر بننے کا شوق کب سے ہو گیا؟ علی نے پوچھا۔ تم سے کس نے کہا کہ ڈاکٹرز پینٹرز نہیں بن سکتے؟ کیونکہ انسان ایک وقت میں ایک ہی چیز بن سکتا ہے۔ علی نے اپنی طرف سے عقل مندانہ بات کہی تھی۔ جبھی تم آج تک انسان نہیں بن سکے کیونکہ تم ایک وقت میں شیطان جو ہو۔ بس جی، کبھی غرور نہیں کیا، علی نے سعادت مندی سے کہا، اور انہی باتوں کے دوران وہ ثنا کا بہت سا آرٹ کا سامان اپنی جیبوں میں منتقل کر چکا تھا۔ ویسے علی، اگر تم اجازت دو تو کیا میں تمہیں پینٹ کر سکتی ہوں؟ گھر کے دروازے پر رک کر ثنا نے پوچھا۔ ہیں کیوں؟ علی نے خاصے جذباتی انداز میں پوچھا تھا۔ ثنا کا دل چاہا رکھ کے تھپڑ لگا دے اس کے، کیونکہ اس کی ٹیچر نے اسے کارٹون بنانے کو کہا ہے نا، اسی لیے۔ ثنا کی بجائے اپنے گھر کے دروازے سے نکلتی حریم نے جواب دیا۔ اوہ، تو پھر تم اپنے بھائی کو پیش کر دو، اس سے اچھا کارٹون تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ وہ علی ہی کیا جو کسی سے ہار جائے۔ بنو رانی، جمعے کو تمہارا نکاح ہے، کبھی گھر پر بھی ٹک جایا کرو۔ ثنا نے حریم کو وہاں دیکھ کر چھیڑا۔ بس یار، روشنا کی طرف جا رہی تھی، اس کے ساتھ پارلر جانا ہے بیوٹیشین کا پتہ کرنے۔ حریم نے ہنستے ہوئے کہا۔ لڑکیوں، اگر بات چیت ہو گئی ہو تو مجھ معصوم پر رحم کھاؤ اور تم یہ سامان لے جا کے اندر رکھو، علی نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ثنا نے اپنے گارڈ کو آواز دے کر بلایا اور علی کے ہاتھ سے سامان لے کر اسے پکڑایا، پھر حریم کو خدا حافظ کہہ کر چلی گئی۔ کیوں بے، دوسروں کو تنگ کیے بغیر سکون نہیں ملتا تجھے؟ حنان نے پیچھے سے آ کر اس کے سر پہ چپت لگائی۔ ارے خان صاحب، آپ آ گئے؟ علی چہکا۔ نہیں، راستے میں ہوں۔ چل ٹھیک ہے، پھر جب پہنچ جانا تو بتا دینا، علی اطمینان سے کہتا آگے بڑھ گیا تو حنان مسکراتا ہوا اس کے پیچھے چل پڑا۔ خالہ جانی، آخر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیوں انکار کر رہی ہیں آپ بار بار؟ اتنے اچھے تو ہیں چاچو۔ شفا آج اپنے نانا کے گھر آئی ہوئی تھی اور تب سے اپنی خالہ کے سر تھی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے چاچو بہت اچھے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ… روشانے نے کہنا شروع ہی کیا تھا کہ شفا نے اس کی بات کاٹ دی۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے سابقہ سسرال والوں سے ڈرتی ہیں۔ کیوں نہیں سمجھتی آپ؟ لوگوں کا کام ہے بولنا، وہ تو بولیں گے۔ کیا آپ کے سابقہ شوہر نے شادی نہیں کی؟ کیا وہ اپنی زندگی سکون سے نہیں گزار رہی؟ تو پھر آپ کو بھی تو حق ہے نا؟ نہیں شفا، بات وہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ شفا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔
ٹھیک ہے، میں نے اس وقت اپنے سابقہ سسرال والوں کے الزامات سے ڈر کر انکار کر دیا تھا، لیکن مجھے جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ تو پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ شفا کو مزید حیرت ہوئی، کیونکہ میں شاہ رخ کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں کس منہ سے اس سے معافی مانگتی جبکہ میں نے اتنی بری طرح اسے ریجیکٹ کیا تھا؟ اوہ خالہ، شفا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ آپ یہ سوچ کر اتنے سالوں سے خاموش بیٹھی ہیں، چاچو کے دل میں آپ کے لیے آج بھی اتنی ہی جگہ ہے، بلکہ وہ تو اب بھی راضی ہیں۔ میں ابھی ان سے بات کرتی ہوں۔ شفا نے خوشی سے کہا۔ نہیں شفا، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ پر کیوں؟ کیونکہ میں شاہ رخ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے اور اب تم بھی کچھ نہیں کرو گی۔ پر خالہ، میں نے کہہ دیا نا، نہیں تو نہیں۔ شفا نے مایوسی سے انہیں دیکھا۔ شام کا وقت تھا، وہ سب لڑکے اسٹریٹ میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ رشنا اور حریم بینچ پر بیٹھی سامیہ اور علی کی بحث سن رہی تھی۔ اسی وقت ثنا اپنے گھر سے باہر آئی اور سیدھا علی کے پاس پہنچی۔ علی، عزت کے ساتھ میرا سارا سامان مجھے واپس کرو۔ وہ سخت غصے میں لگتی تھی۔ کیا ہو گیا، اتنا چلا کیوں رہی ہو؟ علی نے سکون سے پوچھا تو اسے آگ ہی لگ گئی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کس سامان کی بات کر رہی ہوں۔ نہیں، میں تو نہیں جانتا تم کس سامان کی بات کر رہی ہو۔ علی، تم نے میرا جو آرٹ کا سامان چوری کیا ہے وہ مجھے فوراً واپس کرو، ثنا نے چبا چبا کر کہا۔ اچھا، وہ تو میں نے بیچ دی ہے، اس نے اطمینان سے کہا تو صدمے کے مارے ثنا کا منہ کھل گیا۔ تم نے وہ بیچ دیے؟ تم جانتے بھی ہو وہ کتنے مہنگے تھے؟ ہاں جانتا ہوں، قسم لے لو، 1 روپے بھی کم میں نہیں بیچا، جتنے کے تھے اتنے ہی قیمت پر بیچے ہیں۔ علی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ دھاڑی۔ ہائے کیوں؟ علی نے حیرت سے کہا۔ مار دو اسے ثنا، میں بھی تمہاری مدد کروں گی، رشنا نے کہا۔ نہ کرو روشن آرا، اگر میں مر گیا تو تمہاری ڈولی کون اٹھائے گا؟ علی نے روحان سے لہجے میں کہا۔ تم کیوں اٹھانے لگے میری ڈولی؟ رشنا نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ تمہارے بھائی کا تو کچھ اتا پتا تو ہوتا ہی نہیں، کیا معلوم وہ تمہاری رخصتی کے دن بھی اپنی ڈیوٹی پر ہو، تب کیا تمہاری ڈولی گھر کی دہلیز پر ہی رکھی رہے گی؟ نہیں میری بہن، میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ بہت فضول بولتے ہو تم۔ رشنا نے اتنا ہی کہنے پر اکتفا کیا۔ علی، مجھے تنگ مت کرو، ثنا خود پر سے توجہ ہٹتے دیکھ کر چلائی۔ تم مجھ سے تنگ ہو رہی ہو؟ علی نے صدمے سے پوچھا۔ ہاں۔ ہائے کیوں؟ مقابل آخر علی تھا۔ اف، اس نے بے بسی سے پیر پٹکے۔ تم واپس دے رہے ہو کہ نہیں؟ کہا نا بیچ دیے۔ کیوں بیچے؟ وہ میرا معاوضہ تھا، میں نے اتنی گرمی میں تمہارا اتنا بھاری سامان اٹھایا اور اس پر سے بے مروتی کی انتہا دیکھو، بجائے مجھے چائے پانی کا پوچھنے کے اس نے دروازے سے ہی لوٹا دیا۔ ارے شکریہ تک نہیں کہا اس نے تیرے بھائی کو، علی نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہتے ارسلان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اوئے، بہت تنگ کر لیا تو نے اسے، چل اب اس کا سامان واپس کر دے جلدی۔ ارسلان نے الٹا اس کے ہی سر پر ایک چپت لگا دی۔ چل تو کہتا ہے تو کر دوں گا، علی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ابھی دو، ثنا نے اسے راضی ہوتا دیکھ کر کہا۔ صبر رکھو لڑکی، جب گھر جاؤں گا تو دے دوں گا نا، علی نے کہا تو تب وہ سکون سے جا کر بینچ پہ بیٹھی۔ 24 گھنٹے ہر کسی کو تنگ کرتے رہتے ہو، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے تمہارے پاس؟ حنان نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ حیدر ارسلان اور عمر کو موبائل پر کسی گاڑی کی ویڈیو دکھا رہا تھا جسے وہ مستقبل میں خریدنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ حمزہ کرسی پر آدھا لیٹا اور آدھا بیٹھا ہوا فیس بک سکرول کر رہا تھا۔ یہی تو میرا آفیشیل کام ہے خان صاحب، اس نے دانت نکالے تھے۔ حنان کوئی جواب دینے ہی لگا تھا جب شفا کی آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ یار، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، شفا نے پریشانی سے کہا۔ کیا؟ تمہاری خالہ کو شاہ رخ انکل کی بجائے شاہد افریدی پسند آ گیا ہے؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ فضول نہ بولو علی، میں اس وقت سٹریس میں ہوں، اس نے علی کو ڈانٹا تو وہ اچھے بچوں کی طرح ہونٹوں پر انگلی رکھ کر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اب کون سا نیا مسئلہ ہو گیا؟ حمزہ نے بیزاری سے پوچھا تھا، نگاہیں البتہ فیس بک پر ہی تھیں۔ ہوا دراصل یہ کہ آج میں خالہ کے پاس گئی اور شفا نے اپنے اور روشانے کی ساری گفتگو ان کے گوش گزار کر دی۔ مطلب جو ہم نے سوچا ویسا کچھ نہیں تھا، حیدر نے حیرت سے کہا۔ لو جی، یہاں تو الٹی ستلج بہہ رہی ہے، ارسلان نے کہا۔ الٹی ستلج نہیں، گنگا ہوتی ہے، عمر نے اسے گھورتے ہوئے سمجھایا تھا۔ جو بھی ہوتی ہے، ارسلان نے ناک پر سے مکھی اڑائی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ اب کیا کرنا ہے؟ شفا نے ان سب کو مخاطب کیا۔ تم ایک کام کرو، اپنی خالہ کا گن پوائنٹ پر نکاح کرا دو۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی سامیہ نے مفت مشورہ دیا تھا۔ نہایت ہی فضول آئیڈیا تھا،
شفا نے بیزاری سے کہا۔ جب تمہاری خالہ راضی ہی نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ زبردستی تو کر نہیں سکتے نا۔ عمر نے پہلی بار اس معاملے میں اپنی رائے دی تھی۔ آئی جیا، اچانک ہی علی چیخا تھا۔ زبردستی، اچھا مشورہ دیا تو نے عمر۔ علی نے اسے داد دی جبکہ سب ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ سب سے بے چین روح تو سامیہ کی ہی تھی۔ وہ میں تمہیں نہیں سمجھا رہا شفا، تم اپنے نانا سے میری ایک ملاقات کرا دو، سارے مسئلے چٹکی بجا کے حل کر دوں گا۔ علی نے پہلے سامیہ پھر شفا کو مخاطب کیا۔ لیکن تم کرنے کیا والے ہو؟ شفا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا ہے نا کہ وہ کر لے گا تو پھر وہ سچ میں کر لے گا۔ تم آم کھاؤ، چھلکے نہ گنو۔ ارسلان نے شفا کو سمجھایا۔ ابے چھلکے نہیں، گٹلیاں۔ حنان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے جیسے کہہ رہا ہو کہ بھائی بس کر دے اور محاورے اب ہم سے برداشت نہیں ہوں گے، لیکن اس کام کا معاوضہ لگے گا۔ علی حسب توقع مطلب کی بات پر اتر آیا۔ میرا وعدہ علی، جب کام ہو جائے گا تم جو کہو گے وہ کروں گی، شفا نے کہا۔ علی مسکرایا۔ حمزہ کی سکرول کرتی انگلیاں اچانک ہی تھمی تھیں اور وہ آنکھیں پھاڑ کر موبائل کی سکرین دیکھنے لگا۔ علی، یہ تو نے میری کون سی تصویر فیس بک پہ اپلوڈ کر دی؟ حمزہ موبائل کو دیکھتا سیدھا ہوا اور ہکا بکا انداز میں پوچھنے لگا۔ وہی جو تجھے نظر آ رہی ہے، علی نے اطمینان سے کہا۔ ایسا ہی تھا، وہ بڑے سے بڑا کام کر کے بھی اس کے اطمینان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا تھا۔ باقی سب کی شکلوں سے لگتا تھا کہ وہ یہ تصویر پہلے سے دیکھ چکے ہیں سوائے عمر کے۔ کیا ہوا ہے حمزہ؟ عمر نے پوچھا۔ یار، پچھلے دنوں بارش کے دوران گھر کے سامنے جو کیچڑ جم گیا تھا اور میں اسے صاف کر رہا تھا، اس وقت اس کمینے نے میری تصویر کھینچ لی تھی اور آج اس نے وہ اپلوڈ کر دی، اور سالے نے 150 لوگوں کو ٹیگ کیا ہے میرے علاوہ۔ حمزہ نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا تو حریم اور رشنا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا ہوا حمزہ، اچھی نہیں لگی؟ علی نے معصومیت سے پوچھا۔ تجھے میں نے منع کیا تھا نا کہ اسے کہیں بھی اپلوڈ مت کرنا۔ حمزہ کی آنکھوں میں غصہ واضح نظر آ رہا تھا مگر مقابل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور تجھے لگتا ہے میں تیری سن لوں گا انکل جلالی؟ علی نے کہا تو حمزہ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا۔ انکل جلالی کا خطاب اسے علی کا ہی عطا کرتا تھا۔ رک، تجھے میں ابھی بتاتا ہوں۔ حمزہ اسے مارنے لپکا لیکن وہ بھاگ نکلا۔ اب علی آگے آگے اور حمزہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، جبکہ شفا سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں علی کیا کرنے والا ہے۔ وہ دیکھو، وہ جو بستر پر لیٹے ہیں وہ میرے نانا ہیں۔ اب تم جا کر ان سے بات کرو، میں چائے لے کے آتی ہوں۔ صرف چائے نہیں، کچھ کھانے کو بھی لانا، علی کہتا ہوا اس کے نانا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ السلام علیکم نانا۔ علی نے ان کے بیڈ کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہیں سلام کیا تو وہ چونکتے ہوئے اٹھے۔ تم علی ہو نا، شفا کے پڑوسی؟ انہوں نے علی سے پوچھا۔ جی نانا، میں وہی ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے خوش دلی سے پوچھا۔ اصل میں بات یہ ہے، علی نے شفا کے مشن کی ساری روداد کہہ سنائی۔ اچھا، تو پھر اب تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ کیسی مدد؟ کیا نانا، آپ پاکستانی ڈرامے نہیں دیکھتے کیا؟ علی نے شوخی سے پوچھا تو وہ ہنس پڑے۔ نہیں بھائی، مجھ بوڑھے کو کیا دلچسپی ہوگی اس میں؟ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ آپ بوڑھے؟ بلکہ آپ کو دیکھ کر تو میں احساس کمتری کا شکار ہو رہا ہوں۔ اچھا مکھن نہ لگاؤ، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ کرنا یہ ہے کہ، علی نے بولنا شروع کیا اور جیسے جیسے وہ بتاتا گیا نانا ابو کا چہرہ کھلتا چلا گیا۔ اور جس وقت شفا چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دونوں اتنی خوش مزاجی سے گپے لگانے میں مصروف تھے جیسے بچپن کا یارانہ ہو۔ چائے کے دوران بھی علی کی زبان اور منہ چلتا ہی رہا، جبکہ شفا یہ سب جاننے کے لیے بے چین تھی، لیکن یہ منحوس علی منہ سے کچھ پھوٹنے کو ہی تیار نہیں تھا۔ لیکن بیٹا، تمہیں امانت اور شاہ رخ کو بھی تو راضی کرنا ہوگا۔ باتوں کے دوران نانا ابو اچانک ہی بولے۔ شفا کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی آپ فکر ہی نہ کریں، بس اپنی اس نواسی کو کچھ مت بتائیے گا، علی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ نانا نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا، جبکہ شفا دل ہی دل میں پیچو تاپ کھا رہی تھی۔ جانتی تھی کہ نانا زبان کے کتنے پکے ہیں۔ اگر علی نے انہیں منع کیا تھا تو شفا کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود انہوں نے اسے کچھ نہیں بتانا تھا۔ اس وقت شفا اپنے کمرے میں لیٹی سخت کوفت میں مبتلا تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی علی نے اس کے دادا اور چاچو شاہ رخ کو اپنے ساتھ ٹاؤن کے پارک میں بلایا تھا اور شفا کو لانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ آخر یہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ وہ دل ہی دل میں سخت قسم کے تجسس میں مبتلا تھی۔ جب ہی اس کا فون بجا اس نے اٹھا کر دیکھا تو سامیہ کی کال تھی۔ کیسی ہو شفا؟ اور یہ علی صاحب کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا یار،
صبح سے میرے نانا اور دادا کو باتوں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہیں نہیں پتا وہ کیا کر رہا ہے؟ سامیہ نے پوچھا۔ نہیں نا، اور اس نے نانا اور دادا کو بھی کہا ہے کہ مجھے کچھ نہ بتائیں۔ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے اس کے شیطانی دماغ میں۔ شفا منہ بسور کے بیٹھ گئی۔ فکر نہ کرو، علی کر رہا ہے نا تو کچھ تو زبردست ہی کرے گا، سامیہ نے کہا، اور پھر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ دوسری طرف پارک میں کھڑا علی امانت صاحب سے پوچھ رہا تھا، تو کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ آئیڈیا تو زبردست ہے، لیکن اس پر عمل کب ہوگا؟ امانت صاحب نے پوچھا۔ کل صبح جب آپ کے سمدھی سکلین صاحب آپ کو کال کریں گے تب سے عمل شروع ہوگا۔ لیکن یہ کچھ عجیب نہیں ہے؟ شاہ رخ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تم نے اپنے وقت میں اس سے زیادہ عجیب حرکتیں کی ہیں، امانت صاحب نے اسے ڈانٹ دیا۔ اوکے انکل، پھر کل صبح تیار رہیے گا۔ علی ان دونوں سے ہاتھ ملا کر واپس چلا گیا۔ اب اسے کل صبح کا شدت سے انتظار تھا۔ رات کے اس پہر جب سکون کی نیند سب سو رہے تھے، تب عمر اپنے گھر کی بالکنی میں کھڑا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سوچیں یادوں میں تبدیل ہونے لگی، اذیت ناک اور جان لیوا یادیں۔ بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کب تک پہنچیں گے؟ میں تھک گئی ہوں اب۔ عمر کے کانوں میں آواز گونجی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ بس تم چلتی رہو، عمر نے خود سے چھوٹی بہن کو کہا۔ بھائی بھوک لگ رہی ہے، بچی نے پھر کہا۔ میں کچھ کرتا ہوں کھانے کے لیے، عمر نے بے بسی سے کہا، لیکن وہ خود بہت پریشان تھا۔ سنسان سڑک پر وہ دونوں بہن بھائی کسی انجان منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ عمر کے موبائل کی گھنٹی بجی تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آیا۔ اس نے موبائل دیکھا تو حنان کی کال تھی۔ کیسے ہو عمر، اور ابھی تک جاگ کیوں رہے ہو؟ حنان نے پوچھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی، اور تجھے کیسے پتا میں جاگ رہا ہوں؟ عمر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ابھی تجھے دیکھا، اپنے کمرے کی بالکنی پر کھڑا تھا نا تو؟ ہاں، عمر نے مختصر سا جواب دیا۔ تو بھول کیوں نہیں جاتا یار؟ حنان نے نرمی سے پوچھا۔ بھولنا آسان نہیں ہے۔ عمر اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ کوشش تو کرو، ایسے تو بیمار پڑ جاؤ گے، اس نے فکر مندی سے کہا تو عمر ہنسا۔ 14 سال سے زندہ ہوں، آج تک تو کچھ ہوا نہیں، اب کیا ہوگا؟ فضول باتیں نہ کیا کرو، چلو سو جاؤ جا کر، اور اب جاگتے ہوئے نظر نہ آؤ مجھے۔ حنان نے اسے تاکید کی اور فون رکھ دیا۔ عمر بھی فون رکھ کر اٹھنے لگا کہ پھر اس کے کانوں میں آوازیں گونجنے لگی، میٹھی، نرم اور پیار بھری آوازیں۔ بھائی، بھائی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ سر پکڑ کر پھر سے وہیں بیٹھ گیا۔ شاہ رخ، امانت صاحب، شانزے، روشانے اور شاہزل اس وقت شفا کے نانا کے کمرے میں موجود تھے، جن کی حالت خاصی تشویشناک تھی۔ بابا آپ کو ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بولیں، روشانے نے روتے ہوئے ان سے پوچھا۔ انہوں نے اسے جواب نہیں دیا۔ امانت بھائی، میری طبیعت بہت خراب ہے، ہو سکتا ہے آج ہی جان چلی جائے، میری بیٹی کا خیال رکھیے گا۔ تو یہ ڈرامہ رچا رہے تھے تم اتنے دن سے؟ کمرے سے دور لاؤنج میں کھڑی شفا نے فون پر علی سے پوچھا۔ میں نے کب ڈرامہ رچایا؟ میں نے تو ہنٹ دی تھی، ڈرامہ کرنا تو تمہارے نانا کا کام تھا، علی نے بے نیازی سے کہا۔ تم فکر نہ کرو سکلین، اب یہ میری بیٹی ہے۔ میں آج پھر ایک بار تم سے روشانی کا ہاتھ مانگتا ہوں، امانت صاحب نے ان سے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہ پہلے تھا نہ اب ہے، لیکن مجھے روشانے پر یقین نہیں رہا، اسی لیے تم ابھی قاضی بلواؤ اور اس کا نکاح کرا کے رخصت کر کے لے جاؤ۔ انہوں نے نقاہت زدہ لہجے میں کہا۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ روشانے نے کچھ کہنا چاہا۔ اسے میری وصیت سمجھ کر مان لو، ورنہ میں تم سے ناراض مر جاؤں گا۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ تم مان رہی ہو یا نہیں؟ انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر جھکا دیا۔ اور بس پھر سب آنن فانن ہوا اور قاضی بلوا کر دونوں کا نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح کے بعد شفا نے اپنے چاچو اور خالہ کی ایک ملاقات کرا دی، جس کے بعد اسے یقین تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر میں علی بھی وہیں آن ٹپکا تھا۔ دیکھا کیسا کارنامہ انجام دیا میں نے، داد دو مجھے، علی نے فخر سے گردن اکڑائے ہوئے شفا سے کہا۔ ہاں واقعی، جو کام ہم نہ کر پائے تم نے کر دیا، شفا نے کھلے دل سے تعریف کی۔ میرا معاوضہ؟ علی نے پوچھا۔ بولو کیا چاہیے؟ شفا نے کہا۔ ابھی نہیں، وقت آنے پہ مانگوں گا، اور تب تم مکری نہ تو یاد رکھنا پھر، علی نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا یاد رکھنا؟ ہاں، شفا نے کڑے تیوروں کے ساتھ پوچھا۔ تمہیں نا گنجا دلہا ملے گا، علی کہہ کے بھاگ نکلا۔ علی، شفا چینکی۔ اوہ چینکی کہہ رہی ہو، شفا چیخی۔ تمہاری بیوی بھینگی ہوگی دیکھنا، شفا نے چیختے ہوئے کہا تو علی رکا، پھر اسے منہ چڑھا کر پھر بھاگ نکلا۔
ओए, यहाँ मेरी बहन की माइयों हैं और मैं ही अभी तक तैयार नहीं हुआ, हद है। हमजा ने गुस्से से कहा। बेचारा कब से घर के कामों में घन चक्कर बना हुआ था और यहाँ किसी को फिक्र ही नहीं थी। हैदर और अरसलान तैयार होने अपने अपने घर गए हुए थे। हनान ऑफिस में ज़रूरी काम की वजह से पहले ही कह चुका था कि रात में आएगा। उमर का कुछ अता पता नहीं था और रह गए अली साहब, तो वो सुकून से हमजा के बिस्तर पर लेटे मोबाइल यूज़ कर रहे थे। तो मायूं तेरी बहन की है ना, तेरी तो नहीं, तुझे क्या ज़रूरत तैयार होने की? अली ने बेनियाजी से कहा। तो हमजा को तो आग ही लग गई। तो फिर तेरा भी यहाँ क्या काम है? तू दफ़ा क्यों नहीं हो जाता यहाँ से? उसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा था। क्या हुआ हमजा, क्यों गुस्सा कर रहे हो? उमर ने उसके कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। तू कहाँ था? हमजा ने उसे देख कर कहा। यार एक काम था ज़रूरी, वहीं गया था। तुम क्यों अब तक तैयार नहीं हुए? यहाँ काम ही नहीं ख़त्म हो रहे? हमजा ने बेजारी से कहा। उमर समझ सकता था कि इकलौता भाई होने के नाते उस बेचारे को अकेले ही सारे काम देखने पड़ रहे थे। तुम एक काम करो, तुम तैयार होने जाओ, मैं बाकी के काम देख लेता हूँ। उमर ने उसके कंधे पे हाथ रखकर तसल्ली दी। थैंक्स यार, लेकिन नीचे जो बंदे स्टेज सजा रहे हैं ना, उन्हें चाय मंगवा कर दे देना, सुबह से काम में लगे हुए हैं, हमजा ने कहा। ओके, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। ये ले तेरा कुर्ता। अली अचानक ही मुस्कुराता हुआ हमजा के पास आया और उसका इस्त्री-शुदा कुर्ता, जो कि हरीम ने ही सुबह इस्त्री किया था, उसके हवाले किया। बहुत शुक्रिया तेरे एहसान का। हमजा कुर्ता झपटते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। चल तू भी आ। उमर अली को भी साथ आने का इशारा करके बाहर गया। अंकल जलाली, अब मज़ा आएगा ना? अली दिल ही दिल में कहता बाहर निकल गया। लॉन में माइयों का पूरा इंतज़ाम हो चुका था। कल हरीम का निकाह और रुखसती थी। हैदर, अरसलान और हनान भी आ ही चुके थे। लड़कियां भी तैयार हुई यहाँ से वहाँ फिर रही थीं। रोशन आरा, शादी हरीम की है और दुल्हन तुम बनी हुई हो, खैरियत? अली ने पास से गुजरती रुशना को रोकते हुए पूछा। बात सुनो, मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारे मूड लगकर इसे ख़राब नहीं करना चाहती, रुशना ने बेजारी से कहा। अरे हमजा, अच्छा हुआ तुम मिल गए, तुमसे एक काम था। हमजा तैयार होकर उसी वक्त वहाँ पहुँचा था जब रुशना ने उसे पुकारा। हाँ कहो, हमजा ने पूछा। मुझे मेरी फ़िज़िक्स के टीचर ने अगले महीने तक LED लाइट के फंक्शन पर एक असाइनमेंट तैयार करने को कहा है। मैं तो शादी में बिज़ी हूँ, मुझे याद नहीं रहा। तुम्हारे पास तुम्हारे पुराने असाइनमेंट है ना, वो दे दो कि मुझे? रुशना ने मासूमियत से पूछा और वो हमजा जो अपनी चीज़ें किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था, वो फ़ौरन राज़ी हो गया। इस मासूमियत पर तो जान भी कुर्बान। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं शादी से फारिग हो जाऊँ फिर खुद ला कर दूंगा तुम्हें, हमजा ने खुश दिली से कहा, जबकि अली ने आंखें मटकाकर दोनों को देखा था। नीली आंखों में शरारती सी चमक उभर कर मासूम हुई। शुक्रिया, रुशना कहती हुई वापस हरीम के कमरे की तरफ बढ़ गई। यार हमजा, तेरे पास 5000 का खुला होगा? हनान ने हमजा से पूछा। हाँ है, 1 मिनट देता हूँ। हमजा ने वॉलेट निकालने के लिए कुर्ते की जेब में हाथ डाला तो कोई अजीब सी चीज़ उसके हाथों से टकराई। उसने वो चीज़ बाहर निकाल कर आंखों के सामने की तो हैरत से उसका मुंह खुल गया। वो एक छिपकली थी और वो भी बिल्कुल असली। अगले ही लम्हे वो उसे फेंकता चीखता हुआ पीछे हटा था। सभी उसकी जानिब मतवज्जा हुए। क्या हो गया? हैदर ने उससे पूछा, जबकि वो कीना तोज़ नज़रों से अली को घूर रहा था। अच्छा अभी ना शोर हो रहा है बाहर, लेकिन मेरे पास टाइम क्योंकि सिर्फ यही है रिकॉर्डिंग का, तो इसलिए आपको थोड़ा सा नॉइस इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि मैं कंटिन्यू रखूँगी। इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग करने का। ओके हो गया? कमीने, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने गुस्से से अली की गर्दन पकड़ी। अबे छोड़ दे अंकल जलाली, मैं मर जाऊंगा, अली ने हंसते हुए कहा। तुम मर जा, अच्छा है हमारी जान छूटेगी तुमसे, हमजा ने गुस्से से कहा। गर्दन उसके हाथ में ही थी। वो देख, रोशन आरा देख रही है, अली ने हाथ से पीछे की तरफ इशारा किया। हमजा ने मुड़ कर देखा तो अली उसकी गिरफ्त से अपनी गर्दन आज़ाद कराता भाग निकला। सामने से हरीम माइयों के पीले जोड़े में फूलों के जेवर से सजी चली आ रही थी। उसे एक जानिब से रुशना और दूसरी जानिब से सना ने थाम रखा था। सामिया और शिफा हाथों में मेहंदी की थाली लिए पीछे पीछे आ रही थीं। उन दोनों ने लॉन में पहुंचकर हरीम को स्टेज पर बिठाया और खुद ढोलकी लेकर नीचे बैठ गईं। बड़ी ख़वातीन हरीम को हल्दी लगा रही थीं और लड़कियां ढोल की थाप पर गीत गुनगुना रही थीं। हरीम बेतहाशा खुश थी। उसकी शादी उसके बचपन के मंगेतर आज़र से हो रही थी। कहकहों और गानों की आवाज़ एक खूबसूरत सा माहौल पैदा कर रही थी। उन सब में 2 आंखें ऐसी भी थीं जो अपने अंदर ढेरों प्यास और हसरत लिए सामने स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी हरीम को देख रही थी। वो तो बचपन से चाहता था उसे, लेकिन अफसोस वो बचपन से ही किसी और की अमानत थी।
اور آج وہ امانت حقدار کے پاس پہنچنے کو تیار تھی۔ حریم کسی بات پر کھلکھلائی تھی، اس کے دل میں کیل چبھی اور آنکھوں میں کرچیاں چبھنے لگیں۔ بہت سے ارمان اور بہت سے خواب ٹوٹے تھے اور حریم اپنی خوشیوں میں مگن، اسے تو اس بات کا پتہ بھی نہ تھا کہ انجانے میں اس نے کسی کا دل توڑ دیا ہے۔ لڑکیوں، اب ذرا ڈھول چھوڑ بھی دو، کب سے اپنی بے سری آوازوں سے ہمارے کان کے پردے پھاڑ رہی ہو۔ علی نے ڈھول پیٹتی سامیہ کے پاس پہنچ کر سب کو مخاطب کیا۔ تم تو جیسے عاطف اسلم کے نواسے لگتے ہو نا، خود کی آواز سنی ہے کبھی؟ شفا نے حساب برابر کیا۔ بہت ہی خوبصورت آواز ہے میری، ٹھہرو میں سناتا ہوں۔ علی کہتے ہوئے ڈھول لینے سامیہ کی جانب بڑھا تو اس نے جلدی سے ڈھول اپنے پیچھے کر لیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی بہرے نہیں ہونا چاہتے، سامیہ نے کہا۔ اس سے پہلے کہ علی کوئی جواب دیتا، ارسلان نے ڈھول سامیہ سے چھین کر اس کے حوالے کر دیا۔ لے علی، تو بجا، ارسلان نے کہا۔ شکریہ جگر، علی نے ڈھول لیتے ہوئے کہا اور وہیں بیٹھ گیا جبکہ سامیہ کینہ توز نظروں سے ارسلان کو گھور رہی تھی۔ علی نے ڈھول پیٹنا شروع کیا تو حیدر، حمزہ، ارسلان، حنان اور عمر وہیں بیٹھ گئے۔ کوئی ایسا گیت گاؤ گوریو، ذرا اپنا منہ تو دھو آؤ گوریو، علی زور و شور سے گا رہا تھا۔ ابے او، یہ کیا گا رہا ہے؟ حنان نے ایک چپت اس کے سر پہ لگائی۔ چل دوسرا گا لیتا ہوں، علی نے دانت نکالے۔ میں جھولا جھلاؤں کس کو، میرا ساجن گیا ڈسکو، میرا ساجن گیا ڈسکو، علی مزے سے گا رہا تھا اور سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے سوائے حریم کے۔ کیا ہوا دلہن، گانا اچھا نہیں لگا کیا؟ علی نے معصومیت سے خود کو گھورتی حریم کو دیکھ کر پوچھا۔ علی، میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی مائیوں کے فنکشن میں تمہارا قتل کر دوں، اسی لیے کوئی ڈھنگ کا گانا گاؤ یا اپنا منہ بند رکھو، حریم نے غصے سے کہا۔ انکل جلالی، دیکھ تیری بہن نے تیرے جگری یار کو منہ بند رکھنے کو کہا ہے، علی نے حمزہ کو مخاطب کر کے سخت روحان سے لہجے میں کہا تھا۔ صحیح کہا، حمزہ نے سکون سے جواب دیا تو حریم کھلکھلا کے ہنسی اور اس کی ہنسی نے کسی کے دل میں انگارے لگا دیے تھے۔ یہ احساس کہ وہ اب کبھی اس کو دیکھ نہیں پائے گا، اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ آذر بیٹا، وہ اسٹڈی میں بیٹھا حریم کی مائیوں کی تصاویر دیکھ رہا تھا جو تھوڑی دیر قبل ہی حمزہ نے اسٹیٹس پر لگائی تھی۔ جی امی، آذر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹا، تمہاری مامی کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہاں وہ لوگ رت جگہ منا رہے ہیں، مجھے بھی بلا رہے تھے تو تم مجھے چھوڑ آؤ ذرا۔ وہ جانے کے لیے بالکل تیار لگتی تھی۔ ٹھیک ہے امی، لیکن میں اکیلا گھر پر کیا کروں گا، مجھے بھی ساتھ لے جائیے، اس نے شرارت سے کہا تو اس کی امی نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جانے کی، بس مجھے چھوڑ کر واپس آ جانا۔ اوکے اوکے، وہ منہ بناتا گاڑی کی چابی اٹھا کر پورچ میں آ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بھلے امی منع کرے لیکن وہ تو حریم سے ضرور مل کے آئے گا۔ آگے کوئی گانا ہے، کوئی گوری کرے تے سنگار والا، ٹھیک ہے۔ ڈیک پر دھیمی آواز میں گانا بج رہا تھا۔ مہمان جا چکے تھے، اب صرف گھر کے افراد تھے جو لان میں بیٹھے گپے ہانک رہے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی حریم کی فون پر آذر سے بات ہوئی تھی اور اس کا چہرہ اب جگمگا رہا تھا۔ علی صاحب کو جانے کیا سوچتی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اٹھ کر بھنگڑے ڈالنے لگتے، پھر ارسلان اور عمر کو اسے پکڑ کر واپس اس کی جگہ پر بٹھانا پڑتا۔ حریم کی ہنس ہنس کر حالت خراب تھی۔ حریم کی ہنسی سے نظریں چراتا وہ بھی انہی کے ساتھ بیٹھا تھا، بظاہر ہنس رہا تھا، خوش تھا، لیکن اس کے دل میں کیسی آگ لگی تھی صرف وہی جانتا تھا۔ لیکن وہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ اگر اس کی چوری پکڑی گئی تو وہ حمزہ کو کیا جواب دے گا۔ تو کسے تاڑ رہا ہے؟ ارسلان نے حمزہ کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کسی کو بھی نہیں، میری بہن رخصت ہو جائے گی کل، اسے ہی دیکھ رہا ہوں، حمزہ نے اسٹیج سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا۔ بہن کو یا اس کی دوست کو؟ ارسلان نے حریم کے برابر بیٹھی رشنا کو دیکھتے ہوئے حمزہ سے شرارت سے پوچھا۔ دونوں کو، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ علی نے ڈھول پیٹتے اپنے ہاتھ روک کر غور سے حمزہ کو دیکھا۔ تو کیوں دانت نکال رہا ہے انکل جلالی؟ علی نے اسے ٹھوکا دیتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ کو اس طرز تخاطب پر غصہ آیا تھا، ویسے ہی علی کی شام والی حرکت نہیں بھولی تھی اسے۔ دیکھ، میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں اسے تیرے منہ لگ کے خراب نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے تو یہاں سے دفع ہو جا۔ کانٹ سی براؤن آنکھوں میں خف کی واضح نظر آ رہی تھی۔ واہ کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے تیری محبوبہ نے بھی یہی کہا تھا، علی نے بلند آواز میں کہا تو حمزہ نے دہل کر سٹیج کی طرف دیکھا۔ سدے شکر کہ سب اپنی باتوں میں مگن تھی، اس کی دوستی مروائے گی ہم سب کو کسی دن، ارسلان نے علی کو تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا تھا۔
وہ سب علی کا ڈانس شو انجوائے کر رہے تھے کہ دفعتاً حمزہ کا موبائل بجا. کوئی انجان نمبر تھا. حمزہ اٹھ کر اندر لاؤنج میں آیا تھا کیونکہ باہر اتنے شور میں بات کرنا آسان نہ تھا. ہیلو. حمزہ نے موبائل کان سے لگا کر پوچھا. جی آذر میرا ہی کزن اور وہ میری پھپھی ہیں. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حمزہ نے دوسری طرف کی بات سن کر اچنبھے سے پوچھا. کیا؟ ایسے کیسے؟ کون سے اسپتال میں؟ دوسری طرف کا جواب سن کر حمزہ کو شوق لگا تھا. میں آ رہا ہوں اس نے کہا تو دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی. حمزہ کو لگا کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج ہو چکی ہے. لاؤنج میں ایک ہنگامہ برپا تھا. علی اور شفا ڈھول کے لیے لڑ رہے تھے. لڑکیاں شفا کا ساتھ دے رہی تھیں جبکہ لڑکے علی کا حوصلہ بڑھا رہے تھے. لیکن حمزہ کو نہ کچھ سنائی دے رہا تھا نہ کچھ دکھائی. جو ابھی اس نے سنا اس کا دل ماننے سے انکاری تھا. اس کی نظریں ہنستی مسکراتی حریم پر پڑیں تو سارے حوصلے پست ہو گئے. یا اللہ میں کیسے بتاؤں گا اسے؟ اس نے دل ہی دل میں خدا کو پکارا. کیا ہوا حمزہ؟ اشفاق صاحب اسے پریشان دیکھ کر اس کے پاس آئے. بابا وہ. اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا. آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں. حمزہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ان کے دل کو انہونی کا احساس ہو رہا تھا. بابا پھپھو اور آذر ہمارے گھر آ رہے تھے جب ایک ٹرالر نے ان کی کار کو ٹکر مار دی اور گاڑی درخت سے ٹکرا گئی. بابا ان کی لاشیں ہسپتال میں پڑی ہیں. چونکہ آخری بار میں نے آذر کو کال کی تھی اسی لیے ہسپتال والوں نے مجھے کال کی ہے. اس نے بتایا تو اشفاق صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی. پھر تھوڑی ہی دیر میں یہ خبر تمام رشتہ داروں کو پتہ چل گئی. حمزہ، حنان، عمر اور اشفاق صاحب لاشیں لینے ہسپتال چلے گئے. کیونکہ حمزہ کی پھپھو بیوہ تھی اور ان کا صرف ایک ہی بھائی تھا اشفاق صاحب تو تدفین انہی کے گھر سے ہونی تھی. حریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. ثنا نے اسے لان کے اسٹیج سے اٹھوایا اور اندر لائی. اسے اپنے کمرے میں جانے کا کہہ کر واپس لان میں چلی گئی اور حریم وہ واپس کمرے میں جانے کی بجائے اوپر جانے والی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی. اسے اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ آذر اور پھپھو مر چکے ہیں لیکن دل یہ ماننے سے انکاری تھا. تھوڑی دیر میں آذر اور پھپھو کی لاشیں وہیں آ گئیں. شادی والے گھر میں کہرام مچ گیا. ہر آنکھ اشک بار تھی اور حریم سیڑھیوں پر ساکت بیٹھی یک ٹک لاش کو دیکھ رہی تھی. فجر میں دونوں کا جنازہ گھر سے چلا گیا. تب جا کر تحریم بیگم بریکٹ حریم کی والدہ کو اس کا خیال آیا. وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے سیڑھیوں تک آئیں. حریم بیٹا. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. وہ ابھی تک پھولوں کے زیور سے سجی مائیوں کے لباس میں ہی بیٹھی تھی. اس نے انہیں نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھا. حریم گڑیا کچھ تو بولو. وہ رو دی لیکن حریم ایسے ہی ساکت بیٹھی رہی. اچھا اپنے کمرے میں چلو. انہوں نے اسے اٹھنے کو کہا پر وہ ہلی تک نہیں. اس کے بعد ثنا، رشنا، سامیہ اور شفا نے اپنی سی کوششیں کر کے دیکھ لیں لیکن وہ ویسے ہی ساکت رہی. ایک لفظ بھی منہ سے نہ بولی. دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے. حمزہ دیکھو حریم کب سے سیڑھیوں پر بیٹھی ہے، نہ کچھ بول رہی ہے نہ کسی کی سن رہی ہے. تم جا کر سمجھاؤ شاید تمہاری ہی سن لے. وہ لوگ تدفین کے بعد گھر واپس آ چکے تھے. تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا. انہیں تو آج حریم کو رخصت کرنا تھا. کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ حریم کی بجائے آذر اور پھپھو اس دنیا سے ہی رخصت ہو جائیں گے. جن ہاتھوں سے حمزہ کو بہن کی ڈولی اٹھانی تھی وہ ان ہاتھوں سے ہی آذر کو دفنا کر آیا تھا. ابھی وہ لان میں سب کے ساتھ کھڑا تھا جب تحریم بیگم نے روتے ہوئے اس سے کہا. وہ تو اپنی جان سے پیاری پھپھو اور دوست جیسے کزن کی موت کے صدمے میں تھا. وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ اصل امتحان تو حریم کو سنبھالنا تھا. اسے اب عمر بھر یہ دکھ سہنا تھا. حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ چلو تمہاری امی تمہیں کچھ کہہ کر گئی ہیں. عمر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر متوجہ کیا. اس نے سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے. وہ لوگ بھی حمزہ کے پیچھے اندر آ گئے. بچپن کے دوست تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہتے تھے. حمزہ نے لاؤنج میں قدم رکھے تو حریم اسے سیڑھیوں پر بیٹھی نظر آئی. اس نے مائیوں کا جوڑا ابھی تک زیب تن کیا ہوا تھا. زیور کے پھول سوکھ چکے تھے. لڑکیاں اس کے دائیں بائیں کھڑی اسے سمجھانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں. حمزہ نے اس کی طرف قدم بڑھا دیے. اسے دیکھ کر لڑکیاں وہاں سے ہٹ کر دور جا کھڑی ہوئیں. حریم. حمزہ نے اسے پکارا پر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی. حمزہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا. حریم میری بات سنو. حریم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو حمزہ کا دل کٹ گیا. کانچ سی براؤن آنکھوں میں دہشت ہی دہشت تھی. اٹھو اپنے کمرے میں چلو.
حمزہ نے اسے اٹھنے کو کہا پر وہ اسے انہی ساکت نظروں سے دیکھتی رہی، جیسے اسے سمجھ نہ آیا ہو کہ حمزہ نے کیا کہا۔ اٹھو شاباش۔ حمزہ نے اسے پچکارتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑا کیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر فرش پر آئی، ایک قدم چلی اور پھر وہاں کھڑے ہر شخص نے اسے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہوتے دیکھا تھا۔ حریم! سب ایک ساتھ چیخے تھے۔ حمزہ نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنے بازوؤں میں رکھا۔ حریم کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ اشفاق صاحب اور تحریم بیگم پریشان سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ حمزہ نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور اس کے کمرے میں لے گیا۔ تحریم بیگم اور ثنا وغیرہ بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئیں۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اداس سا بیٹھا تھا۔ اس کے دل نے یہ تو کبھی نہ چاہا تھا۔ اس کے دماغ کے پردے پر بہت سے مناظر چلنے لگے۔ مائیوں کے جوڑے میں ہنستی مسکراتی حریم، مائیوں کے ہی جوڑے میں ساکت بیٹھی حریم، تیورا کر زمین پر گرتی حریم۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ دماغ میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ وہ کرسی پر دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ جب ہی اس کے کمرے کا دروازہ چڑچڑایا، کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھا، جانتا تھا کہ کون ہوگا۔ وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سب تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں۔ صفدر کی آواز کمرے میں گونجی تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ دکھ، تکلیف، کرب، اذیت اور بہت کچھ۔ میں نے اسے بچپن سے چاہا تھا صفی۔ حیدر نے اس پر سے نظریں ہٹا کر زمین پر مرکوز کر دیں۔ لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے، میں نے غلطی سے بھی اس کی تمنا نہیں کی۔ میں نے بس اللہ سے ایک ہی دعا کی تھی کہ حریم جہاں رہے خوش رہے۔ میں نے کبھی اس کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اللہ گواہ ہے صفی، میں نے آزر سے بھی کبھی حسد یا رقابت محسوس نہیں کی۔ میں تو اس پر رشک کرتا تھا۔ میں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ایسا ہو جائے۔ حیدر دکھ سے کہہ رہا تھا۔ ایک آنسو آنکھوں سے بہہ نکلا۔ صفدر کو افسوس ہوا۔ میں جانتا ہوں حیدر، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے یار۔ تمہیں اس وقت حمزہ کے پاس ہونا چاہیے تھا، وہ بھی تو پریشان ہے۔ حریم کی حالت نہیں دیکھی جاتی مجھ سے، حیدر نے بے بسی سے کہا تھا۔ جو بھی ہوا ہے بہت افسوسناک ہے، لیکن اب حریم سمیت سب کو یہ حقیقت قبول کرنی ہی ہوگی، اور اللہ سے اب بس حریم کے لیے صبر ہی مانگا جا سکتا ہے۔ صفدر اسے سمجھا رہا تھا، اور حیدر وہ بس حریم کی دہشت زدہ نظریں یاد کر کے دکھ میں گرتا جا رہا تھا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ بنا کسی قصور کے مجھے اتنی بڑی سزا کیوں ملی؟ اللہ، آپ تو انصاف کرنے والے ہیں نا میرے ساتھ۔ کیا انصاف ہوگا؟ عمر جائے نماز پر کافی دیر سے بیٹھا ہوا تھا۔ دماغ میں متعدد سوالات گردش کر رہے تھے۔ ایک پرانا منظر یادوں کے پردوں پر چلنے لگا۔ ہانی، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا۔ عمر نے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ چاکلیٹ؟ ہانیہ نے چہکتے ہوئے عمر کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے لی۔ میں تمہارا بدلہ لوں گا ہانی، تمہیں انصاف ضرور ملے گا، وہ دل ہی دل میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے فلور کی سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے والے فلور پر آیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے سمیر چودھری کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے سوچا کہ ان کا حال چال پوچھ لے۔ وہ ابھی لاؤنج میں پہنچا ہی تھا کہ اس کی نظر سامیہ پر پڑی۔ کھلے پلازو میں سفید کلر کی ہاف آستینوں کی ٹی شرٹ میں بغیر دوپٹے کے بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ ہمیشہ کی طرح عمر کا موڈ اسے دیکھ کر سخت خراب ہوا تھا۔ انکل کہاں ہیں؟ عمر نے اس سے پوچھا۔ لہجہ سخت تھا۔ بابا تو سو رہے ہیں، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ عمر کے جواب دینے سے پہلے ہی دروازے کی بیل بجی۔ اس وقت کون آ گیا؟ دیکھتی ہوں، وہ خود سے کہتی ہوئی صوفے سے اٹھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ عمر کی سخت آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کے قدم رک گئے۔ دروازے پر؟ اپنا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ عمر نے چبا چبا کے کہا۔ جا کر حلیہ درست کرو، اور آئندہ میں تمہیں ایسے کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ عمر نے اسے انگلی اٹھا کر وارن کیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سامیہ حیران سی کھڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی حیرانی کی جگہ غصے نے لے لی۔ یہ ہوتا کون ہے مجھ پہ حکم چلانے والا؟ میری مرضی، میں جیسے مرضی کپڑے پہنوں۔ اس کو شدید غصہ آیا تھا۔ آنے دو اسے، صحیح سے جواب دیتی ہوں، اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ عمر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس کی سانسیں رک گئیں۔ میں بس جا ہی رہی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ حمزہ اپنے کمرے سے باہر آیا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور حریم لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انداز سے لگتا تھا جیسے کسی کا انتظار ہو۔ 2 ہفتے ہو گئے تھے آزر کو مرے ہوئے، وہ ایک بار بھی نہیں روئی تھی۔ حریم، تم جاگ کیوں رہی ہو؟
حمزہ نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے دریافت کیا تو اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آذر کا انتظار کر رہی ہوں، اس نے کہا تو حمزہ شاکڈ ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے کہا تھا مجھے کہ میں تیار رہوں اور رات میں مجھے لینے آئے گا، پھر ہم دونوں آئس کریم کھانے جائیں گے، لیکن وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ حمزہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ دور کسی گاؤں کی کچی بستی میں ایک چھوٹی سی بچی رات کو اپنے کمرے کی کھڑکی پر کھڑی منتظر نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اسے انتظار ہے کہ چاند کی پریاں آج رات اس کے کمرے میں اتریں گی، اور اس انتظار میں اسے نیند نہیں آتی ہے۔ حریم، تم جا کر سو جاؤ، جب آذر آئے گا نا تو میں تمہیں اٹھا دوں گا، حمزہ نے اسے کسی بچے کی طرح پچکارتے ہوئے کہا۔ اور اس بچی کو بھی تو اس کے بڑوں نے یہی کہا تھا کہ سو جاؤ، جب پریاں آئیں گی تو ہم تمہیں جگا دیں گے۔ میں نہیں سوؤں گی، اگر آذر آ گیا اور میں سوتی رہ گئی تو وہ کیا سوچے گا؟ اور بچی نے بھی تو سونے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر وہ سو گئی اور پریاں واپس چلی گئیں تو وہ ان کے دیدار سے محروم رہ جائے گی۔ حمزہ کو سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیا کہے۔ اسے یہ کہہ دیتا کہ آذر مر گیا ہے، وہ کبھی نہیں آئے گا، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، اور اگر وہ ساری رات یہاں بیٹھی رہتی اور آذر نہ آتا تو امید ٹوٹ جاتی، اور بعض اوقات امید کا ٹوٹنا دل کے ٹوٹنے سے زیادہ جان لیوا ہوتا ہے۔ حریم، حمزہ نے اسے پکارا تو حریم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کانچ سی نازک براؤن آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تم رو کیوں رہے ہو؟ حریم نے حیرت سے پوچھا۔ میں رو نہیں رہا، بس تم جا کر سو جاؤ، حمزہ نے سختی سے اسے کہا۔ اور اس ضدی بچی کو بھی تو آخر میں ڈانٹ کر سلایا جاتا ہے جو پریوں کے انتظار میں جاگ رہی ہے۔ میں کیوں سو جاؤں؟ وہ چیخی۔ کیونکہ آذر مر چکا ہے حریم، حمزہ دھاڑا۔ تم کیوں نہیں مان لیتی؟ وہ اب کبھی نہیں آئے گا، مت کرو اس کا انتظار۔ اس نے حریم کو کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ سسکنے لگی۔ سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں۔ حمزہ خاموش رہا۔ چلو، وہ روئی تو اس کے رونے سے تکلیف ضرور ہو رہی تھی حمزہ کو، مگر یہ ضروری تھا۔ وہ نہ روتی تو ایک دن اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی۔ حمزہ نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن وہ روتی ہی رہی تھی۔ تو چاند کی پریوں نے کبھی نہیں آنا تھا، آذر نے بھی کبھی نہیں آنا تھا۔ انتظار لا حاصل، بے انجام۔ صبح حمزہ سورہ رحمان کی قرات سے تلاوت کر رہا تھا۔ وہ حافظ قرآن تھا اور روزانہ صبح گھر میں اس کی خوبصورت آواز گونجتی تھی۔ حریم کو تلاوت کی آواز آئی تو وہ بلا ارادہ ہی اس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ سورہ رحمان مریض کے پاس پڑھی جائے تو شفا۔ اسے سننے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جلتے پر پانی کی ٹھنڈی پھوار برس پڑی ہو، جیسے دھوپ میں جلتے وجود کو سایہ مل گیا ہو، جیسے تکلیفوں میں قید انسان کو آزادی مل گئی ہو۔ حریم خاموشی سے اس کے کمرے میں رکھے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ حمزہ تلاوت کرتا رہا اور وہ سنتی رہی۔ اسے سکون مل رہا تھا اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر۔ اتنے دنوں کا بوجھ جیسے ہلکا ہو رہا تھا۔ اس نے صوفے کے ہتھے پر سر رکھ دیا۔ اس کی تکلیفوں میں آرام پہنچ رہا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب نیند کی وادی میں چلی گئی۔ وہ بہت دنوں سے حمزہ کے گھر نہیں آیا تھا۔ حریم کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی اس سے، لیکن آج جب دل بے چین ہوا تو وہ وہاں چلا آیا۔ وہ لوگ بچپن کے دوست تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں بنا دستک کے آ جاتے تھے، سوائے حنان اور حمزہ کے گھر کے، کیونکہ وہ بہنوں والا گھر تھا۔ حیدر نے دروازے پر دستک دی تو تحریم آنٹی نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم آنٹی، حمزہ کہاں ہے؟ وعلیکم السلام، وہ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ تم جا کے مل لو، انہوں نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا تو وہ سیدھا حمزہ کے کمرے کی طرف آیا۔ گھر میں حمزہ کی تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی تلاوت میں ایک اثر تھا، تاثیر تھی۔ حیدر اس کے کمرے کے دروازے پر ہی پہنچا کہ اس کے قدم رک گئے۔ حریم صوفے پر بے خبر سوئی ہوئی تھی، جیسے کوئی مسافر دن بھر تھک کر رات کو پرسکون نیند سو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر بچوں جیسی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ حمزہ کی تلاوت جاری تھی۔ اس نے حیدر کی آمد کو محسوس نہیں کیا تھا۔ حیدر الٹے قدموں واپس چلا گیا، یہاں رکنا اس کے لیے محال تھا۔ تلاوت مکمل کر کے حمزہ نے قرآن پاک بند کر کے چوما اور اسے شیلف میں رکھ کر حریم کے پاس آیا۔ وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ پر پڑی چادر اٹھائی اور اسے اڑا کر باہر چلا گیا۔ وہ نیچے آیا تو تحریم بیگم ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ حریم کہاں ہے؟ انہوں نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ سو گئی ہے وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ حیدر آیا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی کام تھا کیا اسے تم سے؟
انہوں نے پوچھا تو اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ حیدر آیا تھا؟ کب؟ کیا مطلب تم نہیں ملے اس سے؟ انہوں نے بھی حیرت سے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ اوہ، ہو سکتا ہے تمہیں مصروف دیکھ کر واپس چلا گیا ہو سکتا ہے، اس نے کندھے اچکا دیے۔ روما ان دونوں بھائیوں کے لیے بڑی بہن نہیں بلکہ ماں کی جگہ تھی۔ اس نے ان دونوں کو حقیقی ماں بن کر ہی پالا تھا۔ 2 ہفتوں سے حیدر کی بے چینی اور بے قراری دیکھ کر صفدر نے آخر کار ان کو کال کر کے بلا ہی لیا تھا۔ اب حیدر اس کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ روما نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ بتا دیتا تو آپ کیا کر لیتی بچوں؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ میں ان کی منتیں کر لیتی، وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا، وہ اس کے بچپن کا منگیتر تھا نا، اب تو نہیں ہے، روما نے کہا تو وہ حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب؟ میں اب جا کے اسے تمہارے لیے مانگ لوں گی۔ لیکن وہ ہچکچایا۔ حمزہ کیا سوچے گا؟ اسے نئی فکر لاحق ہو گئی۔ اف حیدر، تم اتنا کیوں سوچتے ہو؟ یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں انہیں کیسے مناتی ہوں۔ اب تمہیں بس ٹینشن نہیں لینی، اوکے؟ اس نے حیدر کو پیار سے سمجھایا۔ تھینک یو بچوں۔ وہ خوشی سے اس سے لپٹ گیا۔ 1.5 ہفتے بعد۔ بات سن، دلہا میں ہوں کہ تو؟ حیدر نے علی کو گھورتے ہوئے پوچھا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ تو؟ علی نے بے نیازی سے کہا۔ تو پھر تو کس خوشی میں اتنا تیار ہو رہا ہے؟ میں سہبالا ہوں نا، اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تجھے کس نے کہا کہ تو سہبالا ہے؟ ارسلان نے حیرت سے پوچھا۔ کسی کے کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، مجھ جیسے خوبصورت بندے کے علاوہ اور کون سہبالا بن سکتا ہے؟ ان لوگوں کی شکلیں دیکھی ہیں کیا؟ اچھا بھائی سہبالے، خدا کے لیے بس کر دے، اب ہمیں نکلنا بھی ہے۔ حیدر نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو جا کر اس نے آئینے کی جان چھوڑی۔ آج حریم اور حیدر کا نکاح تھا۔ حنان اور عمر حمزہ کی طرف جا چکے تھے، جبکہ ارسلان اور علی کو حیدر کے ساتھ جانا تھا، لیکن علی صاحب کی تیاری ہی نہیں مکمل ہونے میں آ رہی تھی۔ جلدی چلو بھائی، تیرے سالے کی بار بار کال آ رہی ہے، ارسلان نے موبائل دیکھتے ہوئے کہا، جہاں حمزہ کی کوئی 10ویں کال آ چکی تھی۔ میں تو تیار ہوں، اس گدھے کی تیاری ہی مکمل نہیں ہو رہی، چلو اب نکلتے ہیں، اس نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو سکون سے سیلفی لینے میں مصروف تھا۔ انجانی شادی میں علی بیگانہ، ارسلان نے اپنی عادت کے مطابق محاورے کی ٹانگ توڑ کر اسے معذور کر دیا۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، حیدر نے حسب توقع حسب عادت اس کی تصحیح کی تھی۔ سرخ دوپٹہ سر پہ ڈالے، سفید چوڑی دار پاجامے اور سفید گھیرے دار خوبصورت سے فراک کو پہنے، ہلکے سے میک اپ اور نازک سی جیولری میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے کمرے میں لڑکیوں نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ حریم اتنی کیوٹ لگ رہی ہو تم کہ کیا بتاؤں، شفا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ یہ سامیہ نہیں پہنچی اب تک؟ ثنا نے پوچھا۔ میڈم نے زندگی میں پہلی بار تمیز کا سوٹ پہنا ہے، میں نے اسے خرید کر دیا تھا کل مارکیٹ سے، ورنہ وہ تو کل بھی جینز اور کرتی ہی خرید رہی تھی۔ اب وہ تیار ہوگی، پھر میک اپ کرے گی، جو کہ اسے کرنا تو آتا نہیں ہے، پھر ہیل والی سینڈل پہنے گی، پھر بال بنائے گی۔ یہ سب کرتے کرتے میڈم کو گھنٹے لگ جائیں گے، آخرکار لڑکیوں والی ڈریسنگ جو پہلی دفعہ کر رہی ہے۔ ویسے اس کو نا لڑکا ہونا چاہیے تھا، اور اس کی حرکتوں سے بس کر دو شفا، کتنا پٹر پٹر کرتی ہو تم۔ آئینے کے سامنے کھڑی آنکھوں پر کاجل لگاتی رشنا نے اس کی مسلسل بک بک سے تنگ آ کر کہا۔ ہاں، بس میرے ہی بولنے پہ مسئلہ ہے، لیکن کیا کروں، بغیر بولے میرا دن نہیں گزرتا، اور ویسے بھی بولنا میری موروثی بیماری ہے، میری مما کو بھی یہ بیماری ہے، میری خالہ کو بھی، اور میرے نانا ابو۔ بس کر دو شفا، ثنا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اسی وقت کسی نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ لگتا ہے سامی آ گئی، رشنا نے کہتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ماڈرن سی لڑکی بلیک میکسی میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مجھے دلہن سے ملنا ہے، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر آپ کون؟ رشنا نے پوچھا۔ میں روما بھابھی کی نند ہوں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ آئیے، آپ کو کبھی دیکھا نہیں نا، اسی لیے پوچھا تھا کہ آپ کون؟ رشنا نے وضاحت دی۔ ہاں، میں کیلیفورنیا میں رہتی ہوں، ابھی چھٹیوں پر آئی ہوئی تھی تو بھابھی مجھے یہاں لے آئیں، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے بتایا۔ آپ کا نام؟ ماریا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بات بات پر مسکرانا شاید اس کی عادت تھی۔ ہیلو برائٹ، بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ،
اس نے حریم کے برابر بیٹھتے ہوئے تعریف کی۔ تھینکس، حریم نے دھیمی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سامیہ نے لاؤنج میں قدم رکھے ہی تھے کہ علی اس کے سر ہو گیا۔ آج تم انسان کیسے بن گئی؟ علی نے سخت حیرت زدہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ مقصد اس کی ڈریسنگ پر طنز کرنا تھا۔ میں شروع سے ہی انسان تھی علی، تمہیں شاید آج پتہ چلا ہے۔ وہ پہلے ہی جھنجھلائی ہوئی تھی، اوپر سے علی صاحب اس کے سر پر نازل ہو گئے تھے۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ تو مجھے کیوں تم آج ہی انسان لگ رہی ہو؟ کیونکہ تمہاری نظریں کمزور ہیں مسٹر۔ عمر کسی کام سے وہاں آیا تھا، لیکن سامیہ کو دیکھ کر اس کے قدم تھمے تھے۔ نیوی بلو کلر کی خوبصورت فراک میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے عمر کو شدید غصہ آیا تھا۔ اس کا دوپٹہ شانوں پر ہونے کی بجائے گلے میں کسی پھندے کی طرح ڈلا ہوا تھا اور دوپٹے کے دونوں کونے پیچھے کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ بے شک علی کی نظریں خراب نہیں تھیں، لیکن یہاں اور بھی بہت سے میلی نظروں والے لوگ موجود تھے۔ عمر کا خون کھول گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں انکل نے اسے اتنی ڈھیل دے رکھی ہے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا غصے کو ضبط کرتے ان تک پہنچا۔ علی، حیدر تجھے بلا رہا ہے، اس نے علی کو مخاطب کر کے کہا۔ کیوں، خیریت؟ شاید کوئی کام ہے۔ اوکے، علی سر ہلاتا وہاں سے گیا تو سامیہ بھی جانے ہی لگی تھی کہ عمر نے اسے روکا۔ تم رکو ادھر، اس نے دبے دبے غصے سے کہا۔ کیا ہوا؟ سامیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ گہری سیاہ آنکھوں میں سوائے سختی کے اور کوئی تاثر نہ تھا۔ دوپٹہ تمیز سے لو، جس طرح باقی لڑکیوں نے لے رکھا ہے۔ یہ فیشن کرنے کے لیے نہیں ہے، تن ڈھانپنے کے لیے ہے، عمر نے اسی سختی سے کہا جو اس کے مزاج کا حصہ تھی۔ سامیہ کا غصہ بھی عود آیا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے میری ڈریسنگ سے؟ میں جس طرح بھی دوپٹہ لوں میری مرضی، وہ بھی سختی سے بولی تو عمر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس طرح لینے سے بہتر ہے پھینک آؤ اسے، یہ اوڑھنے کے لیے ہے، گلے میں پٹے کی طرح ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن وہ کوئی احتجاج کرنا چاہتی تھی جب عمر کی تیز آواز نے اس کی بولتی بند کر دی۔ بس، اور کوئی بحث نہیں سننی مجھے، جو کہا ہے وہ کرو۔ سامیہ سہم گئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ کھول کر شانوں پر پھیلایا تو عمر ایک سخت نگاہ اس پہ ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ ہٹلر نہ ہو تو۔ سامیہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ قاضی صاحب کمرے میں موجود تھے۔ تمام مرد حضرات لاؤنج میں تھے جہاں دلہن کے بعد دلہے کا نکاح ہونا تھا۔ صرف حمزہ اور اشفاق صاحب ہی حریم کے کمرے میں تھے۔ لڑکیاں ایک سائڈ پر دوپٹہ سر پہ اوڑھے کھڑی تھیں۔ نکاح کی کارروائی شروع ہوئی۔ قاضی صاحب نے حریم کو مخاطب کیا۔ حریم اشفاق، ولد اشفاق صدیقی، آپ کا نکاح۔ قاضی صاحب نکاح کا کلمہ پڑھ رہے تھے جب حریم کے ذہن کے پردے پر ایک منظر چلنے لگا۔ اوہ گاڈ حریم، حیدر کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کتنے اچھے لگو گے تم دونوں ساتھ ساتھ۔ ثنا اور رشنا کو جب حیدر کے رشتے کی خبر پہنچی تو وہ اسی وقت حریم سے ملنے چلی آئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا حریم کہ تم سوچنے میں اتنا وقت کیوں لے رہی ہو۔ روما آپی کو بات کیے ہوئے 4 روز ہو گئے، اب تک تو تمہیں جواب دے دینا چاہیے۔ رشنا کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ تھی۔ میں نے پہلے دن ہی جواب دے دیا تھا، بس امی اور ابو نے ہی میرا جواب ان تک نہیں پہنچایا۔ وہ سکون سے بیڈ پر پیر پھیلائے بیٹھی تھی۔ کیوں؟ کیا انکل آنٹی کو اعتراض ہے؟ دونوں کو ہی حیرت ہوئی۔ نہیں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اسی سکون سے بولی۔ تو پھر کیوں جواب نہیں دیا انہوں نے اب تک؟ کیونکہ میں نے انکار کر دیا ہے۔ اس نے بوم پھوڑا تھا۔ واٹ؟ پر کیوں؟ ثنا نے پوچھا۔ کیونکہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں حریم، آخر برائی کیا ہے حیدر میں؟ رشنا نے پوچھا۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں آذر کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں حریم، لیکن آذر اب اس دنیا میں نہیں ہے، تم اسے بھول جاؤ تو اچھا ہے، اور ایک نہ ایک دن تو تمہیں شادی کرنی ہی ہے، ثنا نے اسے سمجھایا تھا۔ کیوں؟ کیا شادی کرنا زندگی میں ضروری ہے؟ میں کبھی نہیں بھولوں گی آذر کو۔ روما آپی نے کہا ہے کہ حیدر کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تم آذر کو یاد کرتی ہو یا اس سے آج بھی محبت کرتی ہو۔ اسے نہیں ہے تو کیا ہوا، مجھے تو اعتراض ہے اور میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ پتہ نہیں امی ابو اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں انہیں انکار کرنے میں۔ اس کے بعد ثنا اور رشنا اسے سمجھا کے تھک گئیں، لیکن وہ نہ مانی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ کے الفاظ کانوں میں پڑے تو وہ خیالات کی دنیا سے باہر آئی۔ قبول ہے، اس نے کہا۔ حریم اشفاق، ولد اشفاق صدیقی۔ نکاح خواہ نے دوسری مرتبہ نکاح کے کلمات دہرانا شروع کیے تو ایک اور منظر اس کے ذہن کے پردے پر چلنے لگا۔ حمزہ اس کے کمرے میں آتا ہے، وہ کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہو، وہ مصروف سے انداز میں کہتی ہے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کون سا مسئلہ؟ انجان مت بنو،
تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تم امی اور ابو کو جواب کیوں نہیں دے دیتی؟ وہ کب سے انتظار میں ہیں. حمزہ نے کہا تو اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کتاب بند کر دی اور ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی. انہیں میرے جواب کا نہیں بلکہ میرے اقرار کا انتظار ہے، ورنہ جواب تو میں بہت پہلے دے چکی ہوں. تم ایسا کیوں کر رہی ہو حریم؟ حیدر میرا دوست نہیں بھائی ہے، وہ خوش رکھے گا تمہیں. تم بچپن سے جانتی ہو اسے. لیکن میں اسے خوش نہیں رکھ سکوں گی حمزہ. تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں آذر کے علاوہ آذر بند کر دو اب یہ آذر نامہ. نہیں ہے وہ اس دنیا میں. تمہیں ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہے. پھر حیدر سے اچھا اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں. لیکن میں راضی نہیں ہوں. اور تم سے کس نے کہا کہ میں شادی کروں گی؟ میں ساری زندگی آذر کی یادوں کے سہارے گزار دوں گی. تم پاگل ہو چکی ہو. تم ساری زندگی اکیلے نہیں گزار سکتی. اور حیدر میرا دوست ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کبھی تم سے یہ نہیں کہے گا کہ تم آذر کو بھول جاؤ. اور ہم ابھی تمہاری شادی نہیں کر رہے، ابھی صرف نکاح ہوگا. مجھے یقین ہے کہ تم آذر کو بھول جاؤ گی. تمہیں بہن سے زیادہ دوست پیارا ہو گیا ہے اب، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہاری بہن ہوں اور کسی کی منگیتر ہوں. اس نے مجھ پر نظر رکھی اور تم اسی کی سائڈ لے رہے ہو. ایسی بات نہیں ہے حریم. وہ اگر تم پر بری نظر رکھتا تو میں منہ نہ توڑ دیتا اس کا. وہ جانتا تھا کہ تم آذر کی منگیتر ہو، تبھی تو اس نے ایک لفظ نہیں کہا، نہ ہی تم پر بری نظر رکھی. لیکن اب تو اس نے اتنی عزت کے ساتھ تمہارے لیے رشتہ بھیجا ہے. وہ میرا دوست ہے، مجھے بھروسہ ہے اس پر. تم خوش رہو گی. ایک بار میری بات تو مان لو. میں اسے مایوس نہیں کر سکتا. دوست؟ صرف دوست کی فکر ہے تمہیں؟ یا یہ ڈر ہے کہ کہیں میں تم پہ بوجھ نہ بن جاؤں؟ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ بیچ آؤ مجھے حیدر کے ہاتھوں. وہ چیخی. حریم! حمزہ دھاڑا تھا. اس کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا لیکن اس نے اسے ہوا میں ہی روک لیا. حریم سہم کر پیچھے ہوئی تھی. اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے. حمزہ کی نازک آنکھیں اس وقت مارے جلال کے سرخ ہو رہی تھیں. حریم کا غصے میں بولا گیا جملہ اس کی غیرت پر تازیانے کی طرح لگا تھا. تمہارے منہ سے یہ جملہ سننے سے بہتر ہوتا کہ مجھے موت آ جاتی. خیر، جو دل چاہے کرو، لیکن آج کے بعد سے میں تمہارا بھائی ہوں، نہ تم میری بہن. وہ سرد لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا اور حریم اسے روک بھی نہ پائی. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حمزہ نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے. بے شک وہ غصے کا تیز تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں جو جلال اترا تھا وہ حریم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ خوف کے مارے ساکت کھڑی تھی. اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے غلط کہہ دیا ہے. یہ بھی غنیمت تھا کہ حمزہ نے صرف اس پر ہاتھ اٹھایا ہی تھا لیکن اسے مارا نہیں تھا، ورنہ اس کا تو دل کر رہا تھا کہ گلا ہی دبا دے حریم کا. آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ نے دوسری بار اقرار لیا. قبول ہے. دوسری بار بھی اقرار ہوا. حریم اشفاق ولد تیسری اور ایک آخری بار کلمات، نکاح کے کلمات دہرائے جانے لگے. ذہن میں ایک آخری یاد چلنے لگی. حمزہ اس سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا. شروع میں حریم نے سوچا کہ معافی مانگ لے گی، لیکن پھر وہ خود کو حق بجانب سمجھنے لگی. اسے ایسا لگنے لگا جیسے اسے پریشرائز کیا جا رہا ہے. حمزہ نہ صرف اسے اگنور کر رہا تھا بلکہ وہ تو اس کے سلام کا جواب تک نہیں دے رہا تھا. اس لیے اس نے معافی مانگنے کا ارادہ ترک کر دیا. وہ اس دن رات کو نیند سے اٹھ کر کچن میں گئی تھی. کچن کے برابر والے اسٹڈی روم سے اس کے امی اور ابو کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ دروازے کے پاس خاموشی سے کھڑی ہو گئی. تم حریم کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ اس سے اچھا رشتہ اسے دوبارہ نہیں ملے گا. اشفاق صاحب کی بے چین آواز اس کے کانوں میں پڑی. میں پچھلے ایک ہفتے سے اسے سمجھا رہی ہوں. پتہ نہیں روما ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہوگی کہ ہم نے پورا ہفتہ گزر جانے کے باوجود بھی انہیں جواب نہیں دیا. تحریم بیگم بھی پریشان لگتی تھی. وہ تو میری اتنی سمجھدار بیٹی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے. اس کی شادی ٹوٹی تھی حریم. اس کی شادی ٹوٹی تھی تحریم. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اب اس کے لیے جو بھی رشتہ آئے گا وہ کسی طلاق یافتہ رنڈوے یا 2 بچوں کے باپ کا ہوگا. ایسے میں اگر حیدر جیسا لڑکا اور اس کی فیملی بخوشی حریم کو قبول کرنے پر تیار ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے معجزہ. حریم کیوں نہیں سمجھتی اس بات کو؟ کیوں مسئلے کھڑے کر رہی ہے ہمارے لیے؟ حریم کو اپنا باپ آج بہت بوڑھا لگا تھا. میں کیا کروں؟ زبردستی تو نہیں کر سکتی نا اس کے ساتھ. تحریم بیگم بھی کم پریشان نہ تھی. حریم کو ان سب کا ذمہ دار اپنا آپ ہی نظر آیا. اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک فیصلہ کیا اور کمرے میں داخل ہوئی. امی، ابو، اس نے ان دونوں کو مخاطب کیا. حریم کیا ہوا بیٹا؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے. آپ روما ابی کو ہاں کہہ دیں، اس نے سپاٹ سے لہجے میں کہا. کیا تم سچ کہہ رہی ہو بیٹا؟ اشفاق صاحب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا. ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا. اس کے ایک جملے نے اس کے ماں باپ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑا دی تھی.
اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تحریم بیگم فرتے جذبات سے اس کی بلائیں لینے لگی، لیکن وہ جواب میں مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ مبارک ہو آپ کو، یہ لیجئے، یہاں سائن کر دیجئے۔ نکاح خواہ نے کہتے ہوئے نکاح نامہ اس کی جانب بڑھا دیا، جس پر حریم نے اپنے دستخط کر دیے۔ اشفاق صاحب نے اسے سینے سے لگا کر اس کے سر پہ پیار کیا اور نکاح خواہ کے ساتھ دلہا کی رضامندی لینے باہر چلے گئے۔ تحریم بیگم اور لڑکیاں بھی اسے مبارکباد دے رہی تھیں، لیکن حمزہ، وہ نکاح کی کارروائی کے دوران بھی ایک کونے میں کھڑا تھا اور نکاح کے بعد بھی اسے مبارکباد دیے بنا ہی باہر چلا گیا تھا۔ ابے یہ نکاح خواہ کہاں رہ گیا؟ کیا 3-4 دلہنوں سے گواہی لے رہا ہے؟ علی نے صوفے پر اپنے برابر بیٹھے حیدر کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے ایک زوردار قسم کا تھپڑ اس کے رسید کیا تھا۔ ایک بات بتا، شادی اس کی ہے، تجھے کیوں جلدی ہو رہی ہے؟ حنان نے پوچھا۔ میں نے بریانی کھانی ہے۔ اس نے دانت نکالے۔ بریانی کو بھول جا، نکاح کے بعد باراتیوں کے لائے ہوئے چھوارے ہی ملیں گے بیٹا۔ حمزہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تجھ جیسے کنجوس سے مجھے یہی توقع تھی انکل جلالی۔ علی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اوئے سیدھا ہو کے بیٹھ جا، قاضی صاحب یہیں تشریف لا رہے ہیں۔ حمزہ نے صوفے پر سکون سے نیم دراز حیدر کو گھورتے ہوئے کہا۔ کیا نکاح ہو گیا کیا؟ وہ جلدی سے سیدھا ہو کے بیٹھا۔ جی۔ تھوڑی دیر میں قاضی صاحب اندر داخل ہوئے تو مجبوراً علی کو حیدر کے برابر سے اٹھنا پڑا، کیونکہ حیدر کی ایک جانب اشفاق صاحب بیٹھے تھے تو دوسری طرف حیدر کے والد حیدر امان ولد عارف اوان۔ آپ کا نکاح حریم اشفاق ولد اشفاق صدیقی سے باعوض حق مہر۔ نکاح خواہ نے کلمات دہرانا شروع کیے تو حیدر کے ذہن نے بھی چند دن پہلے کا واقعہ دہرانا شروع کر دیا۔ بچوں، انہوں نے ابھی تک کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ اس دن وہ رات کے کھانے پر روما کی طرف آیا ہوا تھا۔ یہ تم حمزہ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ روما نے شرارت سے کہتے ہوئے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے منہ بناتے ہوئے اسے تھاما۔ ہاں، تاکہ وہ میرا سر پھاڑ دے۔ ہاں، کیوں پھاڑ دے گا؟ جگری دوست ہے تمہارا۔ روما پھر سے شریر ہوئی۔ بہنوں کے معاملے میں کوئی بھائی دوست نہیں ہوتا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا اب بتا بھی دیں کہ انہوں نے کوئی جواب دیا کہ نہیں؟ وہ جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ تم بدگمان مت ہو حیدر، ابھی وہ ایک بہت بڑے صدمے سے گزری ہے، اس لیے آسان نہیں ہوگا فوری طور پر یہ سب کچھ قبول کرنا، لیکن تم فکر نہ کرو، وہ سب لوگ اسے سمجھا رہے ہیں اور اس کا یہی مطلب ہے کہ گھر میں سب تمہارے لیے راضی ہیں، جب ہی ہمیں ابھی تک انتظار کروا رہے ہیں، ورنہ تو وہ پہلے ہی انکار کر دیتے۔ اور تم فکر نہ کرو، وہاں حمزہ ہے نا، وہ تمہارا کیس بہت اچھے سے لڑے گا۔ آخر میں روما نے شرارت سے کہا، لیکن حیدر خاموش رہا۔ حیدر، تم حریم کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں ناپسند کرتی ہے یا وہ تمہیں ٹھکرا رہی ہے، وہ بس حالات کو قبول نہیں کر پا رہی، تم پلیز اسے ٹائم دینا۔ میں سمجھ سکتا ہوں بچوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے رضامندی پوچھی۔ قبول ہے، رضامندی دے دی گئی۔ حیدر اوان ولد عارف اوان، آپ کا نکاح خواہ نے پھر سے کلمات دہرانا شروع کیے۔ حیدر پھر سے چند دن پیچھے چلا گیا۔ اس کے نکاح کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ حیدر نے حریم سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، لیکن حریم نے اس روز اسے فون کیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو حیدر کے لیے یہ عام بات ہوتی۔ وہ لوگ بچپن کے دوست تھے، آپس میں ملنا جلنا ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا، لیکن اب حریم کی کال کا آنا اس کے لیے بہت خاص تھا۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگا کر کہا۔ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو؟ حریم نے بنا سلام دعا کے پوچھا تھا۔ اتنی جلدی؟ سلام دعا حال چال پوچھنا بھی کسی چیز کا نام ہے؟ حیرت نے شرارت سے پوچھا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم مجھ سے مل سکتے ہو کہ نہیں؟ جواب میں حریم نے جتنے سخت لہجے میں کہا تھا وہ حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے حریم، سب خیریت تو ہے؟ اس نے تشویش سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں فون رکھ رہی ہوں۔ وہ غصے سے کہتی فون رکھنے ہی لگی تھی۔ کہاں ملنا ہے اور کب؟ حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کل صبح ٹاؤن کے پارک میں آ جانا، اس نے کہا تو حیدر نے گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی بولا۔ حریم نے بنا خدا حافظ کہے فون رکھ دیا تھا، لیکن حیدر کو اس کے رویے نے پریشان کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ حریم راضی نہیں تھی، بلکہ اسے راضی کیا گیا تھا، لیکن وہ اس کے اس رویے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آپ کو قبول ہے؟ دوسری مرتبہ رضامندی لی گئی۔ قبول ہے، دوسری مرتبہ بھی رضامندی دے دی گئی۔ حیدر اوان ولد عارف اوان، آپ کا نکاح حریم۔ آخری بار کلمات دہرائے جانے لگے۔ ایک آخری بار اس نے پھر سے چند دنوں پرانا واقعہ ذہن میں دہرانا شروع کیا۔ وہ پارک میں موجود تھا۔ صبح کے وقت چند ہی افراد پارک میں ہوتے تھے۔ وہ حریم کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حریم اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہے۔ وہ پریشان سا گھاس پر یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔
اس پارک میں کھیلتے ہوئے ان کا بچپن گزرا تھا۔ اسے حریم سامنے سے آتی ہوئی دکھائی دی تو رک کر ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ حیدر نے اس کے پاس آنے پر پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ کل کی نسبت اس نے آج صحیح سے جواب دیا تھا۔ کیا بات کرنی تھی تمہیں مجھ سے؟ حیدر نے آرام سے پوچھا۔ تم کیوں شادی کرنا چاہتے ہو مجھ سے؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ پارک میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ صبح کی شبنم کی بوندیں ابھی تک گھاس پر پڑی تھیں۔ فضا میں سوندھی سوندھی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنیں نیلے آسمان سے جھانکتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کر رہی تھیں کہ تھوڑی دیر میں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکے گا، کیونکہ میں پسند کرتا ہوں تمہیں۔ کوئی اور وقت ہوتا تو حیدر پوری داستان محبت لکھ دیتا، لیکن اس وقت حریم کا رویہ حیران کن تھا، اسی لیے وہ تحمل سے کام لے رہا تھا۔ کب سے؟ اتنی ہی سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ بچپن سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کسی اور کی منگیتر ہوں، اور وہ بھی بچپن سے؟ اس نے بچپن سے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مختصر سا جواب آیا۔ تم جانتے ہو کہ یہ کتنی غلط حرکت ہے؟ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ؟ کیونکہ میں نے تم پر اگر بری نظر رکھی ہوتی تو میں غلط ہوتا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم کسی اور کی امانت ہو، میں تمہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو میں غلط ہوتا۔ میں نے تو کسی کو پتہ تک نہیں چلنے دیا کہ میں تمہارے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں، حتیٰ کہ اپنے دوستوں کو بھی نہیں۔ لیکن اب جب کہ تم آذر کی امانت نہیں رہی تو میرا حق ہے کہ میں تمہیں عزت کے ساتھ مانگوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کچھ بھی غلط کیا ہے۔ اس نے اطمینان سے کہا۔ صحیح کہا تم نے، میں آذر کی امانت نہیں رہی۔ حریم نے سر ہلاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ لیکن میرا دل آج بھی آذر کا ہی ہے، اور تم اس میں کبھی بھی جگہ نہیں بنا پاؤ گے۔ میں آذر سے محبت کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ میرا ساتھ تمہیں کوئی خوشی نہیں دے گا حیدر، اور بہت جلد تم پچھتانے لگو گے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ خیر، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات کی گارنٹی میں تمہیں دے دیتا ہوں حریم، وہ یہ کہ میں تمہیں کبھی بھی آذر کو بھولنے کا کہوں گا نہیں، تم سے اس کی جگہ مجھے دینے کو کہوں گا۔ میں تم سے محبت کرتا تھا اور کرتا رہوں گا، بدلے میں چاہے جانے کی فرمائش بھی نہیں کروں گا۔ میں تم سے نہیں کہوں گا کہ مجھے خوش رکھو، لیکن میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کروں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں حریم کہ میں اپنے فیصلے پر کبھی نہیں پچھتاؤں گا۔ کیا چٹانوں جیسی مضبوطی تھی اس مرد کے لہجے میں۔ حریم بس دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن میں تم سے کبھی محبت نہیں کروں گی، اس نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھتے ہیں، حیدر نے چیلنجنگ انداز میں کہا تو وہ پاؤں پٹکتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ وہ زخمی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اسے وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ آخری بار رضامندی لی گئی۔ قبول ہے، رضامندی دے دی گئی، یہاں دستخط کریں۔ نکاح نامہ آگے بڑھایا گیا، اس نے تھام لیا، وہ بہت خوش تھا۔ دستخط ہو گئے تھے، ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگیں۔ سب سے پہلے عمر نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی، پھر صفدر آیا۔ مبارک ہو مجنوں، اس نے بھائی کے کان میں شرارت بھری سرگوشی کی تو وہ مسکرا دیا۔ پھر حنان نے گلے لگا کر مبارکباد دی، پھر ارسلان صاحب آئے۔ اب تو شوہروں کی قوم میں شامل ہو چکا ہے تو۔ حالانکہ کتنا کہا تھا، لیکن سب بے سود، سانپ کے آگے بین بجانے کا کوئی فائدہ ہوتا ہی کب ہے۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں محاورے کا ستیہ ناز کرتے ہوئے اسے مبارکباد دی تھی۔ بھینس کے آگے بین بجاتے ہیں، حیدر نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے تصحیح کی تھی۔ پھر حمزہ کی باری آئی تو اس نے اسے گلے لگایا۔ اپنی جان سے پیاری بہن دی ہے تجھے، اگر کبھی اسے رلایا نا تو میرے ہاتھ سے گھونسا کھانے کے لیے تیار رہنا۔ حمزہ نے اسے مبارکباد دینے کی بجائے دھمکی دی تو وہ ہنس دیا۔ اوکے برو، اس نے حمزہ کو تسلی دی۔ اور پھر باری آئی علی مرتضیٰ کی۔ اس نے حیدر کو نہ صرف گلے لگایا بلکہ اسے اوپر اٹھا لیا۔ ابھی کیا کر رہا ہے؟ اس کا دم گھٹا تو وہ چیخا۔ علی صاحب کا مبارکباد دینے کا انداز بھی منفرد تھا۔ بہت مبارک ہو دلہے میاں، علی نے کہا۔ اوئے مجھے نیچے اتار کمینے، سب کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ حنان کے کیمرے نے اس منظر کو محفوظ کر لیا تھا۔ علی نے اسے نیچے اتار دیا۔ چل اب بتا ٹریٹ کب دے رہا ہے؟ علی نے پوچھا۔ آ گیا نا اپنی اوقات پہ؟ ہاں آ گیا، اب جلدی بتا رات کا کھانا کھلانے کہاں لے جا رہا ہے؟ بس یہیں میرے گھر کی ڈائننگ ٹیبل پہ، حیدر نے خاصے سکون سے کہا۔ کنجوس آدمی، ریسٹورنٹ میں ٹریٹ لیے بغیر تو چھوڑیں گے نہیں۔ علی کی جٹائی عروج پر تھی۔ بھول جا بیٹا، کوئی ٹریٹ نہیں مل رہی۔ حیدر بھی آج اس کی نہیں سننے والا تھا۔ علی میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے بھی ٹریٹ چاہیے۔
شفا کی آواز پر سب کی گردنیں مڑی تھیں۔ چلو جی، ایک اور بھوکی آ گئی، ارسلان نے بیزاری سے کہا۔ کیوں بھائی؟ بھوکی کس خوشی میں؟ ہمیں تو ٹریٹ چاہیے بس۔ شفا نے سکون سے کہا۔ تم لوگوں کو کس نے دعوت دی ہے؟ بل بتوڑیو، علی نے پوچھا۔ علی، بدتمیزی نہیں کرو، ثنا چیخی۔ ہائے کیوں؟ علی نے آنکھیں پھاڑ کے پوچھا۔ چھوڑو ثنا، اس سے بات کرنا دنیا کا بیکار ترین کام ہے، روشنا نے ثنا کو مخاطب کیا، اور تم لوگ یہ بیکار کام شوق سے کرتی ہو۔ وہ بھی علی تھا۔ حیدر، جلدی بتاؤ کب دے رہے ہو ٹریٹ؟ روشنا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے حیدر سے پوچھا۔ نہیں دے رہا وہ ٹریٹ، یہ صرف لڑکوں کی دعوت ہے روشن آرا، علی نے جواب دیا۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ حنان کسی کام سے باہر گیا تھا، واپس آیا تو ان لوگوں کو لڑتے دیکھ کر حیران ہوا۔ تمہارا دوست ہمیں ٹریٹ دینے سے انکار کر رہا ہے، کافی دیر سے خاموش کھڑی سامیہ نے کہا۔ اس کے برابر میں ماریا کھڑی تھی۔ حنان کی آواز پر اس کی نظریں اٹھی تو جھکنا بھول گئیں۔ گرے شلوار کرتے میں ملبوس سوٹ کی ہم رنگ آنکھیں اور مسکراتا ہوا چہرہ، بلا شبہ وہ بے حد ڈیشنگ تھا۔ مسٹر حنان، ماریا نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر مڑا۔ آپ حنان خان ہیں نا؟ آپ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھتے تھے؟ ماریا نے اس سے پوچھا۔ میں وہاں پڑھتا نہیں تھا، بس ایک سیمسٹر کے لیے بطور ایکسچینج اسٹوڈنٹ گیا تھا، حنان نے کندھے اچکاتے ہوئے بتایا۔ میں ماریا، جب آپ ماسٹرز کر رہے تھے تب میں بیچلر میں نیو آئی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا تو حنان نے سر ہلایا اور واپس حیدر کی جانب متوجہ ہوا۔ تیرے ابا نے تیرے لیے ایک سرپرائز رکھا ہے، وہ حیدر سے کہہ رہا تھا جبکہ ماریا کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تو شناسائی کی رمق تک نہ تھی۔